बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। कहें जी, जुग जी हैं, बार बार कहें, एक दफा क्यों कह रही हैं? मैं आपके साथ हूँ, अशफाक के साथ सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज सुबह हुआ धोखा। मौसम कितना खूबसूरत, जब मैं आई ओहो क्या बरसे हैं बादल, इतने नहीं बरसे, बूंदा बांदी, लेकिन बहुत खूबसूरत मौसम हो गया। क्या बात है जी। और मैं जब आया तो उस वक्त धूप आ चुकी थी। हालांकि मेरी वालिदा मोहतरमा ने मुझे बताया कि बाहर बरसात होगी, ख्याल से जाना, एहतियात से जाना। मैंने कहा अम्मी आपको पहले बताना चाहिए, क्योंकि उसमें ड्राइविंग आपको स्लो करनी पड़ती है, एहतियात करना पड़ता है, सड़कों पे पानी होता है। बाहर निकला तो धूप ही धूप, सड़कें खुश्क, सूरज, यानी कि आप अंदाजा कर सकते हैं। अशफाक साहब उठ गए, जरा मैं निकल आऊं और मैं इनको वो मौका मैसर ना करूं। अच्छा, एक चीज, यू ऑल मस्ट बी वेरी कंसर्न, वो जो सबमर्सिबल का हम तस्करा कर रहे थे और उसकी तलाश में अब कुछ 4 या 5 घंटे का मैक्सिमम बताया जा रहा है कि उसके अंदर ऑक्सीजन रह गई है। लेकिन काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जो काम कर रही हैं। एक तो आपको पता है जो सबमरीन्स वगैरह नॉर्मली जो जाती हैं वो होती हैं, दे आर सिलेंड्रिकल इन द शेप। वो उस वजह से ये होता है कि नीचे जिस तरह से आप जाते हैं 10,000 फीट, नहीं, एक वजह उसकी ये होती है कि 10,000 फीट अगर गहराई में आप जा रहे हैं तो वो प्रेशर जो है वो वाटर का बहुत इंक्रीज होता जाता है। अगर उसकी सरफेस जो है वो राउंड नहीं है और इस तरह सिलेंड्रिकल नहीं है तो फिर वो कहीं से भी उसके लीकेज के चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि वो बनी किसकी थी? कार्बन फाइबर की। और वो यू कंट्रोल किससे हो रही थी? वो जो एक्स बॉक्स का जो गेम कंट्रोलर होता है ना, उससे यूज होती थी। और एक उसमें बटन था, जैसे आप लिफ्ट में एक बटन ऑन कर देते हैं और वो फिर नीचे जाना शुरू हो जाती है। लेकिन सबमर्सिबल और सबमरीन, इनमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि सबमर्सिबल डिपेंडेंट है कि उसको किसी मदरशिप के जरिए नीचे उतारा जाए और उसी तरह उसको ऊपर रेस्क्यू किया जाए। यहाँ पर ये थोड़े से इश्यूज हैं, देखते हैं क्या होता है। दुआ हम करते हैं जी, क्योंकि अगर आपको पता हो कि आपके पास इतने घंटे की ऑक्सीजन रह गई और रेस्क्यू की कोई आपको आसान नजर ना आ रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आवाजें तो सुनी गई हैं, लेकिन आवाज आ कहाँ से रही है ये आवाजें भी बैंग्स की सुनी गई हैं। तो अब वल्लाह आलम क्या हो। 1.5 घंटे जब वो उतरी थी तो उसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया था। और अब ये है कि ये भी कहा जा सकता है कि जो सरफेस प्रेशर था पानी का, उसकी वजह से खुदा न ख्वास्ता हो सकता है वो इम्प्लोड हो गई हो। देयर इज द ओनली चांस। इम्प्लोड का मतलब ये एक्सप्लोड, अब बाहर की साइड पे इम्प्लोड ड्यू टू द प्रेशर। वल्लाह आलम वहां पर क्या हो, लेकिन दैट इज ऑल वेरी कंसर्निंग कि वो जो इसका जो साइन हो रहा था, जब आपने बाकायदा तौर पे एक देना होता है लिखकर कि मैं भाई इसमें अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, तो उसमें 3 जगह ये जिक्र था कि इस वजह से भी आप मर सकते हैं, इस वजह से भी मर सकते हैं। तो दे नो द रिस्क, दे न्यू द रिस्क। उसके बावजूद उन्होंने ये एक्सपीडिशन को जो एक्सप्लोर करने का सोचा। अब दुआ ही की जा सकती है, लेट्स सी क्या होता है। कंपनी के फाउंडर भी थे भाई उसके अंदर, द पर्सन हु वाज द पायलट ऑफ इट। वो कहते थे ये बिल्कुल इंडेस्ट्रक्टिबल है, लेकिन लेट्स सी। टाइटैनिक के हवाले से भी ये कहा गया था, अल्लाह रहम फरमाए, बिकॉज वी आर ऑल कंसर्न। टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये सूरत हाल आई होप के पता चला लिया जाए। आई होप कि वो लोग खैरियत से हों। टॉप स्टोरीज। मुल्क में माशी बहरान, चेयरमैन सेनेट पर हुकूमत अपोजिशन सब मेहरबान, मराद से भरा बिल मंजूर कर लिया। तनकीद सामने आने पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का यू टर्न, हिमायत मुखालिफत में बदल गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा भी शामिल। समाअत आज होगी। मुल्क में सड़कों का हाल बेहाल, वजीर आजम बाकू की सड़कों के गुनगाने लगे। वादी नारान कागान की टूटी फूटी सड़कें हादसात और सयाहों की मुश्किलात का सबब बन रही हैं, फौरी तवज्जो देना होगी। अच्छा जी, तो हम हमेशा और डेली की बुनियाद पे आपको मुल्क की माशी हालात के हवाले से अपडेट्स देते रहते हैं कि क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, IMF से मामला कहाँ पहुंचा, ये हुआ वो हुआ। सबको पता है इस वक्त माशी जो हालात हैं, इसमें महंगाई में एक आम आदमी जो है वो कैसे अपनी रोजमर्रा कर रहा है। ऐसे में हुकूमत भी खुद ये एतराफ कर चुकी है कि बड़ी मुश्किल हालात हैं। IMF से बात बनने का नाम नहीं ले रही है, जिसके बायस हुकूमत ने माशी बहाली का एक कौमी प्लान तैयार किया, जो कल हमने पूरी डिटेल शेयर की थी। लेकिन ये तमाम तर इकदाम उठाने के बावजूद कुछ ऐसे फैसले किए जाते हैं जो गलत भी हो जाते हैं, मुतनाज़े भी हो जाते हैं, तशवीश का बाइस बनते हैं। इन्हीं में से एक फैसला हुआ था जी चेयरमैन सेनेट के अलाउंसेस और मरात में इजाफे का, जिसका बिल जो है अब बाकायदा तौर पर सेनेटर्स ने पेश किया है और मंजूर कर लिया गया है। कानून के मुताबिक चेयरमैन सेनेट को माहाना 50,000 रुपए इजाफी अलाउंस मिलेगा।
گھر کا کرایہ 2.5 لاکھ روپے ماہانہ ہوگا، جبکہ چیئرمین سینٹ کی سرکاری رہائش گاہ کے فرنیچر کے لیے صرف ایک بار میں یعنی ایک دفعہ کے اخراجات 50 لاکھ روپے ہوں گے۔ بیرون ملک سفر پر چیئرمین کو ڈپٹی ہیڈ آف اسٹیٹ یا نائب صدر کا پروٹوکول ملے گا۔ فضائی سفر پر حکومت، فوج، فلائنگ کلب، چارٹرڈ سروس کا جہاز، ہیلی کاپٹر کی ریکوزیشن ہو سکتی ہے۔ مزید آپ بتانا چاہیں گے اس میں؟ اور کیا میں یہاں پر بیسکلی واہ کرنے کے لیے اور سراہنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ ایک ملک جو دیوالیہ ہو رہا ہے، ایک ملک جس کا معاشی مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، ایک ملک جس کو کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، ایک ملک جہاں پر عوام پر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں کہ تم سسکو تم تڑپو، لیکن چونکہ مشکل وقت ہے اس لیے قیمت عوام کو ادا کرنی ہوگی۔ ایک ملک جہاں پر پیٹرول جو ہے وہ 300 کے قریب پہنچ گیا ہے، جہاں پر سونے کے نرخ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، جہاں کا روپیہ ایسے ڈپریشیٹ ہو گیا ہے کہ ملک سے باہر آپ حج اور عمرہ کرنے کے لیے بھی جانے کی آپ کی سخت نہیں رہی ہے۔ ایک ملک جہاں پر ہاسپٹل کے اخراجات سے لے کے گھر چلانے کے لیے اخراجات کے لیے آپ کی سخت، ایک وقت کی روٹی بھی کھانا آپ کے لیے مشکل ہو گئی ہے، اس ملک میں یہاں پر یہ حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے عوام کے لیے کہ جو آلریڈی جو عہدوں پر لوگ بیٹھے ہیں ان کی مراد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے اندر میں اب مزید کیا اچھا اب یہاں پہ بات نہیں رکی، تھوڑا سا میں آپ کو اور بتا دوں جی، وہ یہ ہے کہ چیئرمین کے علاوہ اب ان کی فیملی بھی پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کی سہولت حاصل کر سکے گی۔ اس کے علاوہ سابق چیئرمین سینٹ کو 12 ملازمین کا عملہ ملے گا۔ رہائش گاہ پر 6 سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گے۔ اب ہوا کیا، اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں اخراجات کریں، عوام سے کہتے ہیں جی صبح آپ جلدی اٹھا کریں، دکانیں جلدی بند کر دیں۔ اب وہ جی پیپلز پارٹی اور انہوں نے بل کی حمایت تو کی لیکن شدید تنقید کی صورتحال کا سامنا جاننا چاہیے، یہ ویسے جاننا چاہیے صدف عبدالجبار کہ ایسی کیا سروسز رہیں کہ جن کی بنیاد پر سب چیئرمین سینٹ پر اتنے مہربان ہیں۔ دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ، کیونکہ یہ چیزیں اچانک نہیں آتی۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے جی، اس قسم کے بل کی کسی طرح حمایت نہیں کی جائے گی، یہ کہنا ہے ساری صورتحال پر۔ تو ہمارے ساتھ جی اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں تاج حیدر صاحب، پیپلز پارٹی کے نہایت سینئر رہنما ہیں۔ مسکرا رہے ہیں سر۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ ٹو یو۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آئی ایم ویری اسکیپٹیکل سر، میں پلیز آئی بیگ یور پارڈن، کیونکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ملک کے معاشی حالات سے لے کے ہر کسی کے، اب تو یہ ہے کہ ہر بلا تخفیف خاص و عام یہ ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے، مہنگائی کا جو اسپیکٹ ہے، جو معیشت کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی، ایسے میں ایسی چیزیں اگر سامنے آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ لہجہ تھوڑا تلخ ہو ہی جاتا ہے۔ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے ان مہربانیوں کی اچانک؟ کس چیز کی جناب؟ یہ جو چیئرمین سینٹ کے لیے بل منظور کرنے کی اور مراد سے یہ میرے خیال سے یہ ایک بنا کے دے دیا گیا تھا اور 2.5 منٹ میں شاید یہ پاس ہو گیا، لوگوں نے دیکھا بھی نہیں۔ اور میں نے پارٹی کو یہی تجویز دی ہے کہ ایک 4 لائن کا بل ڈال دیں سینٹ کے اندر کہ جو اس کو منسوخ کر دے، یہ جو 2 بل ہمارے پاس۔ تو اس وقت جب یہ ہو رہا تھا پروسیس تاج حیدر صاحب، کوئی گنجائش نہیں ہے، تب کیوں حمایت کی پارٹی؟ گنجائش کوئی نہیں ہے اس قسم کی۔ سر جب یہ پروسیس ہو رہا تھا ہمیں سادگی سے رہنا چاہیے۔ ہیلو، آپ کی آواز ذرا کم آ رہی ہے۔ میری آواز آپ تک ٹھیک پہنچ رہی ہے تاج حیدر صاحب؟ آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جی، سادگی سے رہنا ہے سم تھنگ ایلس۔ اب ماشاءاللہ ابھی بھی اگر ہم بات کریں جو وزراء ہیں جو اس سے ہٹ کے جو ہماری کابینہ کا ایک تو سائز جو ہے اس کے اوپر بھی کافی بات کی جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو مراد وغیرہ ہیں وہ بھی ابھی ٹھیک ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ کم ہے یا کوئی سادگی کے حوالے سے اس کو تشبیہ دی جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ سوچ رکھنا، میں تو جاننا چاہوں گا کہ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے ظاہر ہے کہ یہ مراد کا بل ترتیب دیا کہ بھئی یہ چیزیں ہونی چاہیے، 50 لاکھ کا فرنیچر ایک دفعہ کا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی اضافے جو کرایہ 2.5 لاکھ ہونا چاہیے، ماہانہ اضافی الاؤنس اتنا ہونا چاہیے، پھر 12 ملازمین جو سابق چیئرمین سینٹ ان کو بھی ملنے چاہیے، لیکن یہ سوچ جو ہے منفرد سوچ ایسے معاشی حالات میں آئی کس کے ذہن میں تھی؟ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے یا پھر نون لیگ کے تھے؟ بس آپ تلاش کرتے رہیے، اسی میں سارا وقت لگائیے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک 4 لائن کا بل ڈال رہا ہوں کہ اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ 10 منٹ کا معاملہ ہے اس میں کوئی، لیکن یہ کہ تفتیش کرائیے، جی آئی ٹی بٹھائیے، یہ سب کی جی آئی ٹی ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں تاج حیدر صاحب، ظاہر ہے کہ آپ اسی سینٹ کا حصہ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو آئیڈیا ہو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں اپنا وقت اس میں لگاؤں گا کہ 10 منٹ میں ایک بل ڈرافٹ کر کے کہ ان کو ہم منسوخ کر رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے۔ اچھا تاج حیدر صاحب، اب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی بالکل. سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ بعد میں جب یہ خیال آ رہا ہے، آپ نے کہا کہ 10 منٹ لگیں گے اور سارا معاملہ بہتر ہو جائے گا، جس وقت یہ ہو رہا تھا خود ہی آپ نے کہا 2.5 منٹ میں پاس ہو. بیٹی 2.5 منٹ میں پاس ہوا اور میں اس وقت اپنی بجٹ تقریر کے نکات نوٹ کر رہا تھا. اوکے. مجھے بجٹ تقریر نہیں کرنے دی گئی. اچھا. بجٹ تقریر کے اندر ملکی معیشت کو سنبھالنے کی تجاویز تھی، وہ نہیں کرنے دی. مجھے جو سینسس کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے اس پہ بات نہیں کرنے دیتے. مجھے جو بجلی کے نئے منصوبے ہیں ان پہ بات نہیں کرنے دیتے. جو تھر کے اندر کام ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں کرنے دیتے. ایسا کیوں؟ سینٹ آف پاکستان، دیکھو سینٹ آف پاکستان بیٹی ہفتے میں 7 گھنٹے کام کرتی ہے. بڑی مشقت کرتے ہیں ہم لوگ. ہم پیر منگل کو 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں، پھر بدھ جمعرات کی چھٹی کرتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں جمعے کو 1.5 گھنٹے کے لیے. تو یہ کوئی 6-7 گھنٹے کام ہے. یہ بڑی مشقت کا کام ہے. یہ جو ہے پہلے تو یہ کہ سینٹ کام کرے، سینٹ کام کرے. اس کے لیے ہم کوشاں ہے کہ بھئی کام کرو. جو مسائل ہیں، کوئی 12-13 سینیٹر ہیں کہ جو بجٹ پہ نہیں بول سکے. تو سر ایسا وہ کیوں؟ اس لیے کہ جی بس غلط کر رہے ہیں. ہاں پچھلی دفعہ تجاویز مجھے چھپوانی پڑی کیونکہ سینٹ نے ٹائم نہیں دیا. تو اب یہ، لیکن میں نے بھی سازش کی تھی. اچھا. میں نے اپنی 5 پروجیکٹس جو ہیں وہ چپکے سے فائننس کمیٹی کو بھیج دی تھی. اچھا. اور وہ 5 تجاویز تھر کے کوئلے کے بارے میں کہ کس طریقے سے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جائے. پھر یہ کہ ہم جو بند صنعتیں ہیں ان کو کیسے کھول سکتے ہیں. یہ ساری تجاویز میں نے، بلکہ تھر کے حوالے سے سر اٹ نیڈس ٹو بی ہائی لائٹڈ کہ تھر میں کتنا زبردست کام ہو رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کی جو چیز پازیٹیو ہے اس کو ظاہر ہے کہ ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کے یہ میں اس میں 2014 میں تھر گیا تھا اور تھوڑی بہت خدمت ہے. تھر میں کیا ہونا چاہیے اس پہ توجہ دیجیے. بالکل. تھر میں اس وقت ہم $27 کا 1 ٹن کوئلہ نکال رہے ہیں. ملک میں $400 کا لیا جا رہا ہے. ریلوے لائن ہونی ہے اور یہ $27 والا کوئلہ ملک کے تمام پاور پلانٹس میں پہنچ جائے گا. ایسے ہی. اور پورے ملک کے اندر جو بجلی کی پیداواری لاگت ہے وہ کم ہو جائے گی. یا میں نے سولر پلانٹس کا دیا ہوا ہے. وہیں پہ چپکے سے میں نے سلیم مانڈی والا کو پکڑا دیا کہ سولر پارک ہر انڈسٹریل ایریا میں ہو تاکہ $6-7 کی بجلی ہمارے جو صنعت کار ہیں. اچھا تاج صاحب ایک چیز مجھے یہ فرمائیے گا یہ ڈونٹ یو تھنک اٹ از ویری کنسرننگ کہ آپ جیسے جو سیزنڈ ممبرز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، جو کہ بولنا چاہتے ہیں، اہم ایشوز پہ تجاویز دینا چاہتے ہیں، وہ بول نہیں پاتے، اور جو لوگ ایک تو سینٹ بیٹھتے ہی آپ نے کہا کہ ہفتے میں 7 گھنٹے کام بمشکل کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لوگ بلز جو آتے ہیں ان کو دیکھتے تک نہیں ہیں، ان کو توجہ دینا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ ایوان بالا ہے یہاں پر ان کو توجہ دینی چاہیے. نہیں تو بل کب آئے؟ جب اس بل پہ گفتگو شروع ہوئی تب وہ بل سامنے رکھا گیا. اللہ اب 7 پیج کا بل ہے وہ. اچھا میں ان کو کیا کہوں؟ یہ تو کیونکہ آپ کو سینٹ کی برائی کرنی تھی آپ نے مجھے بلا لیا. اس معیشت پہ برائی نہیں، ہم نے تو طریقہ کار جاننا تھا. یہ تو آپ نے انکشافات کیا، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. برائی کا نہیں مطلب کبھی یہ بھی تو مجھ سے سوال ہو سکتا ہے نا کہ معیشت کو کیسے سنبھالا جائے. آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ سر آپ کی غربت کو کیسے دور کیا جائے؟ آپ کے پاس کیا تجویز؟ یہ کوئی چینل مجھ سے نہیں کرے گی. اب کریں گے، کوئی چینل کرے گی. تاج صاحب اب کریں گے. میں آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جائیے تھر، ذرا دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. ہم سے دیکھا ہوا ہے سر، دیکھ کے آئے ہوں ابھی ریسنٹلی. چلیں ٹھیک ہے. ہاں لیکن کیمرے پہ میں نے نہیں دیکھا. باہر کی چینلز آ رہی ہیں، جو نمکین پانی سے وہاں پہ زراعت ہو رہی ہے وہ باہر کی چینلز. سر وہ بھی دیکھا ہے وہاں پر کوئلہ کس طرح سے نکالا جا رہا ہے، اگلے 15 سال تک کیا وہاں کا پوٹینشیل ہے، خواتین کو کس طرح سے. نہیں کوئلہ ختم. وی ہیو ڈن اٹ. کوئلے کو چھوڑیے، جو فرٹیلائزر اب بن رہا ہے یا نمکین پانی سے زراعت جو ہو رہی ہے، یا ملک میں گیس کی کمی کو ہم کیسے دور کریں گے، بالکل آگے کیا کریں گے. جو کیا وہ چھوڑیے، وہ بھول جائیے. ٹھیک ہے آگے کیا کریں. ٹھیک ہے آگے کے اللہ مل کے حوالے سے ظاہر آنے والے دنوں میں آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو سو مچ. سینیٹر تاج حیدر ہمارے ساتھ تھے اور وہ بتا رہے تھے جی کہ جو بل پاس ہو رہا تھا وہ تجاویز اس وقت لکھ رہے تھے اور ان کو اس کا اظہار خیال نہیں کرنے دیا گیا. تجاویز بجٹ سے متعلق تھی اور بجٹ سے متعلق جب معاملات ہو تو معیشت سے متعلق ہوتے ہیں. اچھا جی اب ہم آپ کو بتائیں کہ آج ایک بڑی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے
اور ہوا یوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، افسوسناک واقعات، اور جتنی مذمت کی جائے کم ہو، تو اس کے بعد جی ظاہر ہے وہاں پر اس دن جو ہے وہ نہ صرف سویلین عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، بلکہ ہم نے جو جنا ہاؤس ہے اس کی بات کر لیں، جی ایچ کے اوپر اٹیک کیا گیا، تو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے یہ کہا گیا کہ ان کا باقاعدہ اب ملٹری ٹرائل ہوگا، یعنی کہ اب ان کا جو سیکریٹ ایکٹ ہے، آرمی ایکٹ ہے، اس کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا۔ اس پر ہم نے حکومتی موقف بھی دیکھا، حکومتی موقف نے کہا، اس کی حمایت کی، کہا کہ جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر عدالت میں جا کے اس کے خلاف پٹیشن دائر کر دی، جس میں سابق چیف جسٹس بھی موجود ہیں، اور مشورہ لیا گیا اعتزاز احسن صاحب سے بھی، لطیف کھوسہ صاحب سے بھی، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آج یہ پٹیشن مقرر ہو گئی، چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ بینچ تشکیل دیا جو 9 رکنی بینچ ہے۔ مدعا یہاں پہ یہ ہے کہ سویلینز کا جی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو اب چیف جسٹس عمارتہ بندیال نے 9 رکنی جو بینچ تشکیل دیا ہے، سماعت آج کرے گا۔ اس 9 رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کے حوالے سے کل ہی نوٹیفیکیشن بھی آ گیا، اور نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ اب اگلے چیف جسٹس آف پاکستان وہ ہوں گے 17 سپٹمبر سے، اور 3 مہینے پہلے ہی باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے۔ تو یہ اب معاملہ کہاں جائے گا، اس پر ہمارے نمائندے جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ موجود۔ جہانگیر ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ وجوہات، ظاہر ہے یہ بڑا، ظاہر ہے کیس بڑا اہم ہے، اور ایک عرصے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بینچ میں شمولیت، تو وجوہات بیسیکلی کیا ہیں؟ چیف جسٹس بننا یا کوئی اور خاص وجہ؟ جی بالکل، اس وقت میں سپریم کورٹ میں موجود ہوں، اور یہاں پر ایک انتہائی اہمیت کیسز پر عامل ایک کیس کی سماعت تقریباً 12:15 بجے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں کریں گے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ مختلف اوقات میں وہ بینچ کا حصہ نہیں تھے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 14 اپریل کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کسی بینچ کا حصہ نہیں تھے، اور اب اس اہمیت کے عامل ایک بینچ ہے جو کہ فوجی عدالتوں میں جو سیولین کے ٹرائل سے متعلق کیس ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے 9 رکنی بینچ تشکیل دی ہے۔ 4 مختلف درخواستیں دائر ہو گئی ہیں، ایک جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے ایک درخواست ہے، اور ایک سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی جانب سے ایک درخواست ہے، اور اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب کی ایک درخواست ہے، اور کرامت علی۔ بیسیکلی ان 4 درخواستوں پر سماعت 12:15 بجے باقاعدہ طور پر سماعت کی جائے گی۔ ان 4 درخواستوں میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ اس وقت تک جتنے گرفتار ہیں ان کا کوئی ویئر اباؤٹ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور ان کی ٹرائل کی کیا نوعیت ہے، اور کس طریقے سے وہ آرمی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر انہوں نے آئین کا حوالہ دیا ہے کہ سیولین کا آئین میں کہیں شک موجود نہیں ہے کہ وہ فوجی عدالتوں میں ان کی ٹرائل ہو، بلکہ جو فوج کے حاضر سروس جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے وہ فوجی ٹرائل ان کا کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فوج میں جو سیولین اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے فوجی عدالتوں میں، لیکن جو سیولین جو لوگ ہیں ان کو جو ہے سیولین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا وہ شفاف نہیں ہے۔ اور یہاں بھی چیف جسٹس سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے موقف اپنایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 9 مئی کے واقعات جو بھی مجرم ملوث ہیں ان کو چھوڑا جائے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو شفاف ٹرائل، ان کو مرضی کا وکیل فراہم کیا جائے، تاکہ جو پاکستان کے جو مختلف جو ہے جگہوں پہ، اور خاص طور پر اسلام آباد میں یا پنڈی میں جو انسداد دہشت گردی کے جو ہے ججز موجود ہیں، وہ جو ہے اس جو ہے مقدمات کی سماعت کریں، تاکہ جو ٹرائل ان کو جو بھی بندے گرفتار ہیں ان کا ٹرائل شفاف ہو۔ اور اس کے علاوہ وہ اب تک کہاں پہ رکھے گئے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ریکور کریں، اور ان کے حوالے سے بھی بتایا جائے کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے اور ان کی ٹرائل کہاں پہ وہ جاری ہے، اور اس ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے جو ہے درخواست پر سماعت باقاعدہ تقریباً 12:15 بجے کی جائے گی، اور جواد خواجہ اور دیگر جو درخواست گزار ہیں وہ اپنی درخواست کی پیروی کے لیے اپنے وکلاء کے ساتھ بھی پیش ہوں گے۔ جی بہت شکریہ جہانگیر اسلم، اور جب سماعت شروع ہوگی تو ظاہر آپ سے ہم اپڈیٹس جانتے رہیں گے۔ آج تو موسٹ پروبیبلی نوٹسز جاری کر دیے جائیں گے، جو انیشیل سماعت ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے لیٹس سی کیا ہوتا ہے، تو یہ تمام صورتحال ہمارے سامنے ہوئی ہے۔ اب ذرا جی سڑکیں ناپ لیتے ہیں، ہاں ناپیں، اور سڑکیں بھی کراچی کی نہیں بلکہ کراچی سے باہر نکلتے ہیں۔ کراچی والے تو ویسے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی سڑکیں ناپنے اور ان کی مرمت کے لیے پریشان رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کو سیاحتی ڈیسٹینیشن
قرار دیا گیا تھا اور ایک ٹائم تھا جب ہم بات کرتے تھے کہ کس طرح سے سیاح جو ہے وہ وہاں پر بڑی تعداد میں رخ کرتے ہیں وادی ناران کاغان یا اس کے علاوہ دوسرے ملک کے حصوں کا. اب چکر یہ ہے کہ جب ایسی شاہراہیں ہوتی ہیں, موسم کی سختیاں ہوتی ہیں, تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوتی ہیں جس طرح سے ہم تذکرہ کرتے ہیں, لیکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے بعد ان کی مرمت اور صحیح طرح سے ان کو بنانا بھی ایک بہت ضروری, اور اسپیشلی اگر وہ جگہ ٹورسٹ کی اٹریکشن ہو تو وہاں تو امیڈیٹلی کام ہونا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے جی, سیاح جو ہے وہ عارضی طور پر یہاں سفر پھر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ راستے خطرناک ہیں. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صورتحال ایک رپورٹ یہ بھی ہوئی کہ پچھلے دنوں ایک نوجوان بھی جان کی بازی ہار گیا تھا راستہ عبور کرتے ہوئے, اور مقامی افراد جی وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان سڑکوں کو بہتر کیا جائے, ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم اور خاص طور پہ نون لیگ کی حکومت ہے وہ کریڈٹ لیتی ہے, اور ان کے دور میں کام بھی ہوا ہے کہ جتنے جی سڑکیں, پل, انڈر پاسز اور موٹر وے, ایسے میں وزیر اعظم باکو کی سڑکوں کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو چلے جی ایک رپورٹ ہے جی تیار کی ہے, اس کو دکھاتے ہیں آپ کو. سب سے پہلے کہ تباہی کا شکار یہ سڑک کس جگہ نہ گئے یار واقع ہے. اب تو یہ سڑک رہی نہیں ہے, یہ گڑھے جو اس میں پڑے ہوئے دریا بن گئے ہیں. اور ظاہر ہمارے یہاں یوزولی جو لوگ بائی روڈ جاتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو باہر جانا افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اپنے ملک کے خوبصورت علاقوں میں جانا پسند کرتے ہیں. چھوٹی گاڑیاں ان کے پاس یہ منظر دیکھیں, اور اس میں اس طرح کی سڑک پہ یا اس طرح کے راستوں پہ گاڑی چلانا انتہائی دشوار کن ہے, کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اور ایک اور چیز بھی ہے صدف, لیٹس ایکسپلین دی فوٹیج ٹو دی پیپل. گراؤنڈ کلیئرنس بڑی میٹر کرتی ہے. یا تو آپ پورے جو سارے جو لوگ ہیں نا وہ گاڑیاں لیں یا بڑے بڑے جو ایک ٹرالے لے کے وہاں پر جائیں, یا پھر بڑی گاڑیاں لیں جن کی جو ہے وہ گراؤنڈ کلیئرنس زیادہ ہوتی ہے. ورنہ یہ جو کارز وغیرہ ہیں یہ آپ کی ہماری, یہ تو وہاں پر جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. دلدل کی صورت بن گئی نا, تو اس میں ٹائر پھنس گئے, دھس گئے, یا تو سسپینشن برباد, گاڑی برباد, اور آپ کی ظاہر ہے موڈ بھی خراب. اور آپ اس وقت یہ فکر کریں جی ہم نے بچا کے پہنچنا ہے ہوٹل جہاں اسٹے ہے, اور پھر ہم نے واپس گھر جانا ہے, تو یہ کیسی چھٹیاں ہوئی. طاہر ذرا بتائیے گا کہ اس کی کیوں مرمت ابھی تک نہیں ہو سکی, اور کتنا ٹائم ہو گیا اسے اس حالت میں. صدف یہ 1 سال کی بات نہیں, 2 سال کی بات نہیں, یہ مسلسل 5 سے 6 سال کی یہ صورتحال ہے کہ شاہراہ کاغان جو ہے مکمل طور پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ یہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے اور گلیشیئر بھی آتے ہیں. اور یہ سب جو ہے متعلقہ ادارہ جو ہے NHA, انہیں پتہ ہے کہ کس کس مقام سے یہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے اور سلائڈ آتی ہے, اور جو زیادہ تر جو گلیشیئر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. اور انہیں پتہ ہونے کے باوجود ان کی جو مشینری ہے وہ ان مقامات پر تعینات نہیں ہوتی, جبکہ یہ دعوے ضرور کرتے ہیں, میٹنگز بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں کہ ہم سیاحت کے فروغ کے لیے یہ کر رہے ہیں, اور حکومت بھی دعوے کر رہی ہے. لیکن سر آپ یقین مانیں میں پرسوں وہاں سے واپس آئے ہوں کہ موقع پہ جو عملی اقدامات ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. اب یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کاغان ویلی جو ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ہے, اور ہر شخص جو ہے, جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی, وہ ملکی لوگ بھی, اور جو غیر ملکی سیاح ہیں وہ بھی یہاں آنے کو کوئی متبادل راستہ ہے طاہر جس کو استعمال کیا جا سکے اور سیاحتی مقام تک پہنچا جا سکے؟ یہی تو نہیں ہے, یہ ایک ہی شاہراہ ہے. اب دیکھیں اس دن جو ایک لڑکا جو جس کی ڈیتھ ہوئی, اب وہاں پہ جو روڈ انچارج NHA کا جاوید سیف اللہ, وہ نہ تو دفتر میں ہوتا ہے اور نہ موقع پہ گیا. وہاں پہ صرف اور صرف اگر جتنے متعلقہ ادارے سیاحت کو فروغ کے جو دعوے کر رہے ہیں ان میں صرف اور صرف محکمہ پولیس ہے جو موقع پہ ہر وقت موجود ہوتی ہے اور سیاحوں کو رہنمائی بھی کرتی ہے اور ان کے گاڑیوں کو نکالتی بھی ہے, لیکن اس کی تعمیرات جو ہے آج تک ابھی تک صحیح نہیں ہو سکی اور نہ ہی مرمت ہو رہی ہے. اور یہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر سال 8 کروڑ 5 کروڑ 7 کروڑ اس کی مرمت کے لیے محکمے سے نکالے جاتے ہیں, اور تمام لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ پیسے کہاں جاتے ہیں. اگر روڈ مکمل تعمیر نہیں ہو رہا تو کم از کم مرمت تو کی جائے. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ پرسرات سے گزر کر جو ہے وہ جنت میں جانا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے. یہ صورتحال بن چکی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی قیمتی گاڑیاں جو سیاح کی وہاں تباہ ہو رہی ہیں, اور سیاح جو آ رہے ہیں وہ ایک مرتبہ آتے ہیں, دوسری مرتبہ وہ آنے کا کبھی بھی نہیں سوچتے. اچھا, اور ایک چیز یہ ہے طاہر, ظاہر ہے کہ جو لوگ وہاں پر جاتے رہے, جو لوگ مقامی ہیں, وہ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں, ہمارے دوست وغیرہ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر بہاؤ شام کے وقت میں بہاؤ کس وقت پانی کا بڑھ جاتا ہے, کیونکہ یہ اگر ذرا سا بھی پانی کا بہاؤ بڑھے اور لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی ہم گزر جائیں گے تو گزرنا ان کے لیے محال ہوگا, بلکہ ان کے جان کے لالے پڑ جائیں گے. تو یہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا لوگوں کو. جی بالکل, یہ شام کے اوقات میں جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے جی, اس وقت جو ہے پانی کا بہاؤ جو برف پگھلتی ہے وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہے پہاڑوں پہ, اور پھر اس کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. اب ستی بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ
وہ جو روڈ ٹوٹے ہوئے نا اس کے اندر جو پرانے سریے نکلے ہوئے ہیں، وہ سریے اسی طرح 3-4 سال سے وہ پڑے ہیں. کم از کم وہ سریے تو کاٹ دیں. بعض تو جو بندہ پانی کو عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے پانی سے تو بچتا ہے، لیکن سریے گاڑی کے اندر گھس جاتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں. یہ تو بڑا مسئلہ ہے اور irreparable ایک لاس جو ہے وہ وہاں پر ہو سکتا ہے. اچھا طاہر، ایک اور چیز بھی مجھے بتائیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا جو ہمارے یہ دوست ہیں جو باقی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو سڑک قرار نہ دیں. یہ گڑھوں پر مشتمل ایک رستہ ہے. سڑک تو وہ ہوتی ہے جو قابل مرمت ہو، یہاں پر تو نام و نشان تک نہیں ہے. یہ تو بس عجیب سی ایک گزرگاہ ہے، کوئی پگڈنڈی، کوئی بڑی پگڈنڈی جسے کہا جا سکتا ہے، جس میں پانی کھڑا ہے، دشوار گزار راستہ ہے. تو لوگ یہ منظر ظاہر ہے کہ RY نیوز کی اسکرینز پہ دیکھ لیں کہ کس حالت سے، کس سچویشن سے انہیں گزر کے جانا ہو سکتا ہے. اور دوسرا ایک چیز یہ بھی ہے کہ شام کے اوقات میں جانے سے اور بھی زیادہ گریز کریں کیونکہ پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے. اور یہ کوئی بھی ذرا اپنے آپ کو زیادہ ڈے ڈیول ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے پانی میں سے گزر. یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں، جب اشفاق نے ساری یہاں پر بات ایکسپلین کی، طاہر ذرا یہ بتائیں یہاں پر آ کر لوگوں کو پتا چلتا ہے جی ایسے حالات ہیں، یہ راستے ہیں، یا پہلے سے انہیں کوئی گائیڈ کیا جاتا ہے جی آپ اس علاقے میں نہ جائیں، یہاں پہ آپ پھنس سکتے ہیں، آپ کو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے؟ ایون کہ جس نوجوان کی بات ہو رہی ہے وہ اپنی جان کی بازی بھی آ گیا، کوئی گائیڈ کر رہا ہے، کوئی انفارمیشن سینٹر ہے؟ جی یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا. یہ صرف اور صرف پولیس جو ہے رہنمائی کرتی ہے اور کوئی ادارہ بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی تحفظ کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے. آپ کو میں یہ واضح طور کہتا ہوں یہ ایک حادثہ نہیں ہوا، ہر سال جو ہے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے اس روڈ پہ. کئی فیملیز کے ہمراہ جو ہیں وہ حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اور یہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ محکمے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اشفاق بھائی نے وہ روڈ کا ذکر کیا، صرف یہ ایک مقام نہیں ہے، یہ 5 سے 6 مقام ہے. نران سے نکل کے آگے جو جل کھٹ کا مقام آتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہاں ہر سال یہ سلائیڈ آتی ہے. اور آپ یقین مانیں کہ جتنے بھی جو ہیں یہ متعلقہ ادارے، ابھی ایک دن کی بات تو نہیں ہے، یہ 5-7 سال سے یہ ہو رہا ہے. 7 سال سے طاہر ہمیں بتا رہے ہیں. طاہر تھینک یو سو مچ. اور یہاں پر جی ہمارے ملک میں بات ٹورزم کی ہوتی ہے، ٹورسٹ کے لیے ٹورسٹ اٹریکشن بڑھائے جائیں، ان کی حالت ازار بہتر کی جائے، اس سے آپ کی معیشت کو بھی بڑا بوسٹ ملے گا. لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، باتیں بڑی بڑی کی جاتی ہیں، لیکن جہاں کام کرنا ہے وہاں کا کام ہوتا ہمیں نظر نہیں آ رہا. دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مقامات کے لیے باقاعدہ جو سیاح ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے. جی تو اس وقت ایگزیکٹو باڈی ممبر ناران ہوٹل ایسوسی ایشن نوید الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ دراصل ہے کیا. یہ بتائیے گا جی، آپ کے لیے بھی بڑا کنسرننگ ہے کیونکہ چکر یہ ہے کہ جو سیزن ہوتا ہے وہ تو بڑا 3-4-5 مہینے پر ہی ہوتا ہے، if I'm not wrong, if I'm not mistaken. اور ایسے میں اگر سڑکیں تو نہ گئیں، ایسے میں اگر گزرگاہوں کی حالت یہ ہو تو پھر باقی چانسز کیا ہوتے ہیں سیاحوں کے آنے کے، کس طرح سے ممکنات. تو آپ یہ اپنا کنسرنز جو ہیں، کیونکہ آپ کی انڈسٹری تو تباہ ہو جائے گی اس طرح سے، لوگوں کی جان کو خطرات الگ ہوں گے، کوئی کنسرن آپ نے شو کیا حکومت کو اس حوالے سے؟ السلام علیکم. اس طرح جی آف اینڈ آن ہماری جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں، 3-4 دن پہلے کمشنر صاحب بھی آئے، NHA کے GM سے، ہم سب لوگوں سے رابطے میں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس راستے سے جو گزر کے سیاح آتے ہیں تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ اتنے ایسے خراب راستے سے پھر بھی وہ آتے ہیں. اور یہاں 50,000 لوگوں کو روزگار جو 3-4 مہینے میں کماتے ہیں اور پورا سال کھاتے ہیں. اور یہ بالکل اس روڈ پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور نہ اس کی پیچنگ ہوتی ہے، نہ اس کو پراپرلی مینٹین کیا جاتا ہے، اور اس روڈ کی کنڈیشن بہت مشکل ہے. دوسرا یہ نا حکومت کا کام ہے کہ آپ اپنی عوام کو سیر و سیاحت کے اچھے ایریاز پرووائڈ کریں، انفراسٹرکچر دیں. انویسٹمنٹ تو لوگوں نے کرنی ہے، گورنمنٹ نے تو صرف روڈ، پانی، بجلی دینا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روڈ آپ جو ایک دفعہ آتا ہے نا، وہ کم از کم اپنی فیملی کو یا اپنے دوستوں کو کہتا ہے وہاں نہ جائیں. تو بہت بری حالت ہے راستے کی. تو نوید صاحب ظاہر ہے جب ہم دیکھتے ہیں بجٹ پاس ہوتا ہے جہاں پہ ترقیاتی مد میں پیسے رکھے جاتے ہیں تو ان علاقوں کے لیے ٹورزم کے سیکٹر میں بھی رکھے جاتے ہیں. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جی مینٹیننس ہونی ہے، ریپیئرنگ ہونی ہے. اور اگر یہاں کا موسم اتنا سخت ہے کہ برف باری سے سڑکیں متاثر ہوتی ہیں، ہر سال یہ ہوتا ہے لیکن اس دفعہ نہیں ہو رہی. اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا توجہ نہیں دی جا رہی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملک کی معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ لیکن جی ٹیمپریچر یا موسم کی اگر بات کرتے ہیں تو یورپ، پورا یورپ اور امریکہ، کینیڈا اس سے زیادہ مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے. لیکن وہاں اس کی ورک کوالٹی، کنسٹرکشن کوالٹی اچھی ہوتی ہے. یہ آپ کو بتائیں ہمارے کمیشن، کک بیکس اور معاملات کی وجہ سے کنسٹرکشن کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، بالکل بہت پور ہوتی ہے. پچھلے دنوں ایک بائی پاس پہ وہاں ناران کے اندر
कंक्रीट का रोड बना तो हमने बाकायदा पिक्चर शेयर की मीडिया के साथ, जंग आलूदा सरिया डाला गया। तो मतलब इस तरह की जब क्वालिटी उसकी कंस्ट्रक्शन की अच्छी नहीं होगी तो वो देर पा नहीं होगी। फिर ये है कि उसके बाद अगर जहां से मेंटेनेंस की जरूरत है राइट टाइम पे आप पैचिंग करेंगे तो फिर वो रोड काफी अर्सा चलेगा। जब उसको राइट टाइम पे आप पैचिंग नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि ये भी कहा जाता है कि ये लोग इतना ये शॉर्ट और मुख्तसर रास्ता था और साफ सुथरा रास्ता था कि जिलास जाने के लिए लोग शारा रेशम के बजाय इसको इस्तेमाल करते थे। वाक़तन ऐसा ही था? और अगर ऐसा था तो उस वक्त इसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन की हुई थी? देखिए इस तरह ना, इसमें ये तकरीबन आज से 6-7 साल पहले तक कंपैरेटिवली बेहतर होता था रोड। एक तो यहाँ इस एरिया में सुखी किनारी हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है जिसकी वजह से हैवी मूवमेंट होने की वजह से वो रोड ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। मांडरी से नारायण तक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। मांडरी से पीछे बेहतर है, मोटरवे से जो लिंक है बकरियाल सिटी वाला वो खराब है। फिर वहां से लेके तकरीबन मांडरी तक रीजनेबल है। मांडरी से आगे जो है ना वो उस प्रोजेक्ट की वजह से डिस्टर्ब हुए। 5-6 साल हो गए हैं और आगे भी 2-3-4 साल लग जाएंगे इसको प्रॉपर बनाने में। दूसरा ये कि ये रोड आज से 20-25 साल पहले बना है, इसकी रीडिजाइनिंग की जरूरत है, रिकंस्ट्रक्शन और रीडिजाइनिंग की जरूरत है, क्योंकि अभी वो रोड इस एरिया को या इस टूरिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकता। और बाकी ये है कि टूरिज्म के हवाले से अगर बात की जाए तो मौजूदा गवर्नमेंट, जैसे पहले गवर्नमेंट दावे ही करते हैं, कुछ उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया टूरिज्म को। दावे ही दावे हैं जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है नवीदुर रहमान और हमने जी बात करने की कोशिश की थी चेयरमैन कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉक्टर एमएल जमन साहब से, लेकिन उनसे हमारा राब्ता नहीं हुआ और ज़ाहिर हम उनसे सवालात पूछते हैं कि क्यों डेवलपमेंट का काम यहाँ नहीं हो रहा है। सो ये इस अथॉरिटी के जिम्मे ही काम है। सो मगर एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक ही ले लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और पतंगबाजी यूं तो उमूमन हमारे यहाँ कल्चर का हिस्सा भी रही है, लेकिन इसकी वजह से ये एक ऐसा खूनी खेल बन गई है जिनसे कीमती इंसानी जानों के ज़ाया होने के खदशात तो रहते ही हैं। लेकिन एक वाक़या पंजाब में आया, पेश आया है से ये वाक़यात रोनुमा होते हैं मुल्क का कोई भी हिस्सा हो। अभी गुजरात में 4 बहनों का इकलौता भाई गले पर डोर फिरने से मौत के मुंह में चला गया और मुआज मोटरसाइकिल पर बहन को ट्यूशन छोड़ने जा रहा था। 4 जून को भी एक वाक़या पेश आया था, मोटरसाइकिल सवार लाहौर में अपनी जान से गया था। और अब यह है कि जब कोई वाक़या हो जाता है तो लोगों को होश आता है, हुकाम को। तो आईजी पंजाब ने पतंगे बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन वैसे ही ऑलरेडी पाबंदी है, तो ये कैसे इनकी फिर खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है? और इस तरह की डोरें जो जानलेवा धाती डोरें जो जानलेवा हैं, क्यों इस हवाले से बड़े सवालात हैं जो हम जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। और ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है और ज़ाहिर है इस तरह के दीगर वाक़यात भी माजी में रोनुमा हो चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं लाइन पर मौजूद अच्छा, तो यही मैं सवाल यहाँ पे चाह रही थी कि उनसे उठाऊं और पूछें कि भाई पाबंदी के बावजूद इस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता, ये वाक़यात क्यों होते हैं और ये पूरे मुल्क में क्या कर रही है? पूरे मुल्क में ये सिलसिला है। मसला ये है कि सिर्फ गुजरात नहीं, लाहौर, गुजरांवाला पर खास तौर पर ये बसंत के मौके पर तो हम देखते हैं बहुत से वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। पूरा एक बिजनेस है और धाती डोर और शीशे लगी हुई डोर, न जाने किस किस तरह की डोरें तैयार की जाती हैं। और ऐसे में जाहिर है कि जब महकमा पुलिस अगर अपना काम सही से कर ले, ऐसे गोदाम हों, ऐसी जगह हों कि जहाँ पर ये स्टोर किए जाते हैं, वहाँ पर कार्रवाइयाँ की जाएँ और ख़ासतौर पर धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ये इश्यूज नहीं होंगे। तो कोई है हमारे साथ जी लाइन पे? अच्छा जी, हाँ, अच्छा, हमारे साथ मौजूद है डीएसपी सिटी गुजरात असद इसाक साहब मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर बताइएगा, एक तो पतंगबाजी पे पाबंदी भी है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि धाती डोरों का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों नहीं रोका जा रहा है इस सिलसिले को और क्यों पाबंदी के बावजूद ये सिलसिला जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ने पतंगबाजी के हवाले से काइट फ्लाइंग एक्ट जो बनाया हुआ है उसके तहत पूरे पंजाब में कार्रवाइयां होती हैं। जो पतंग बनाने वाले हैं वो भी पकड़े जाते हैं, जो बेचने वाले हैं और जो आके खरीद के इलाके में सेल करते हैं, लोग पतंगबाजी करते हैं, इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा मुकदमात दर्ज होते हैं और भरपूर कार्रवाइयां जो है होती हैं। इसके बावजूद जो लोग हैं वो इसको समझते नहीं है और लोगों की जानें ज़ाया होती हैं। ये एहसास की है जरूरत हमें कि हम लोग इसको एहसास करना है कि कीमती जाने ज़ाया ना हो, इनकी खरीदो फरोख्त ना हो। तो जो बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं धाती डोरें, उनके खिलाफ क्या रिसेंटली कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, इसमें हमने लिस्टें भी बनाई हुई हैं,
پورے ہمارے سٹی میں بھی اور پورے ضلع میں بھی اس میں کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں, لوگ پکڑے بھی گئے ہیں. ہمارے پاس بھی 4 لوگ گرفتار ہیں جو بناتے ہیں بیچتے ہیں, اور یہ سارا سال ہم کرتے رہتے ہیں. حالانکہ اس وقت یہ بسنت کا موقع نہیں ہے, عموماً جو ہے یہ موسم نہیں ہوتا, تو یہ بھی جو ہے اکا دکا لوگ جو کرتے ہیں ان کے خلاف ہم کارروائیاں کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز یہ بتائیں کہ ایک تو کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر کارروائی ہو جاتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ابھی جیسے معاذ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, یہ بچہ ٹیوشن اپنی بہن کو چھوڑنے جا رہا تھا اور ڈور اڑتی اڑتی آئی اور اس کے گلے میں لپٹ گئی. ایسے میں جو قتل کا مقدمہ ہوتا ہے وہ ان نون لوگوں کے خلاف ہوتا ہے, کس کے خلاف مقدمہ آپ لوگ درج کرتے ہیں؟ جی بالکل, یہ بھی جو ڈور تھی کہیں کھمبے کے ساتھ پول کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی, جو شاید گزرتے ہوئے کچھ بچوں نے اس کو پکڑ کے کھینچا, جو پہلے سے زیادہ لمبی ہو گئی, ٹوٹی تو نہ لیکن وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے, اور وہی پھر اڑتی ہوئی سڑک پہ معاذ کے گلے پہ لگی جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی. یہ ہم نے قتل کا مقدمہ درج کیا نام الشماس کے خلاف. اس میں ہم کارروائی کر رہے ہیں اور علاقے کی چھان بین بھی کر رہے ہیں, ٹیمیں ہماری مختلف کام کر رہی ہیں. اچھا تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کے بچنے کے چانسز, لوگوں کو ڈر ہی نہیں ہوتا کہ ویسے تو ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے کہ پولیس اگر چاہے, جس طرح سے صدف نے بھی حوالہ دیا, تو یہ کام ہو سکے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا اپنا مخبروں کا نیٹ ورک بھی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کیا کس طریقے سے کس کا ذریعہ معاش کیا ہے. تو ایسے میں آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا سا مزید فوکس کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہم اس میں حفاظتی اقدامات کرتے ہیں. ہم اس میں جو خاص طور پہ پلوں کے اوپر جو پول لگے ہیں, ہم باقاعدہ باریک ذاتی تار لگاتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی پتنگ آئے بھی تو نیچے پول کے اوپر نہ گرے. اس کے علاوہ ہم اس کی باقاعدہ تشہیر کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے, ہم اس پہ نیٹ پہ چلاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بینر شہر میں لگاتے ہیں کہ یہ خونی کھیل ہے, خدا را اس سے خود بھی بچے, اپنے بچوں کو بچائے. اور یہ جو فوجداری مقدمات درج ہوتے ہیں جن کے خلاف یہ لوگ گورنمنٹ جاب نہیں کر سکتے, نہ یہ کہیں بیرون ملک جا سکتے ہیں, سفر کر سکتے ہیں, جن کے خلاف بھی ایف آئی آر درج تب ہوگا نا جب آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, ان تک رسائی حاصل کر لیں گے, وہ آپ کی گرفت میں آ جائیں گے. ابھی تو آپ نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے, تو اسی علاقے میں تو آپ کو معلوم ہوگا جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ وہاں کون یہ کام کر رہا ہے. جی ہم نے اس میں ریڈ کیے ہیں, 4 مشتبہ لوگ ہم پکڑے ہیں. اس میں مزید تفتیش جاری ہے, انشاءاللہ یہ بھی ایک آدھ دن میں یہ کلیئر ہو جائے گا. چلیں, آپ نے کہا کہ ایک آدھ دن میں کلیئر ہو جائے گا, ہم آپ سے اس بارے میں فالو اپ بھی رکھیں گے. تھینک یو سو مچ. اور جی قیمتی جان واپس تو نہیں آ سکتی, لیکن اس طرح کے واقعات ہونے سے روکا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے اپروچ صحیح ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نامعلوم افراد کے خلاف گرفتاریاں ریڈ ہوئی, تو پھر اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. کیا ہوا ہے آپ کو؟ مجھے زکام ہو رہا ہے. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوئے. دیکھیں میں آپ کی خیریت دریافت کرتا ہوں. صدف عبدالجبار سے محفوظ فاصلہ اپناتے ہوئے. فاصلہ ہے آلریڈی, بہت فاصلہ ہے. کیسی ہیں آپ صدف عبدالجبار؟ مجھے اگر چھینک بھی آئی تو میں اپنا رخ یہاں کر لوں, اور وہ چھینک گھوم کے یوں آئے گی. خیر کوئی نہیں ہے میرے, اللہ رحم فرمائے. تو یہ مجھے بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں سارے ناظرین سے جو ہمارے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں, RY نیوز کی نشریات دیکھ رہے ہیں, ان سب سے خیریت دریافت کرتا ہوں. آپ سے بھی دریافت کرنا, کیا ہوا ہے آپ کو؟ بھائی ایکچولی صبح سویرے جو ہے وہ موسم اتنا اچھا تھا, اسی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی. یہ جی کچھ موسم کا اثر مجھے ہو گیا ہے. I am under the weather now, لیکن ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا. اچھا دیٹ از آل اوور. اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پلیز احتیاط کریں, ماسک وغیرہ پہنے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو دینا تھا. اچھا ایک اور چیز بڑی دلچسپ ہے نا کہ یہاں پر آئی واز لوکنگ ایٹ دا اسٹوریز, میں اپنے ناظرین سے بھی شیئر کر لوں. تو یہاں پر ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ہم ٹاپ اسٹوریز شیئر کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس تھے نا, تو یہاں پر ایک تذکرہ, ایک آگے اسٹوری ہم شیئر بھی کریں گے. اس میں یہ تھا کہ فلانی چیز ہے, I instantly smiled because of this, کیونکہ لکھا ہو کہ فلانی چیز بیماریوں سے دور رکھتا ہے. فلانی مطلب ایک چیز, تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ لکھا ہوا تھا بیسیکلی آلو بخارا. اب میں نے ڈسٹینس نہیں پڑھا, میں نے لکھا آلو. پھر میں اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوں یا اللہ یہ آلو بیماریوں سے اور وائٹامن سے بھرپور ہوتا ہے. آئی ایم شیور کہ آلو کے بڑے فوائد ہوں گے. اور آلو کی بےزتی نہ کریں, آلو جو میرا فیوریٹ ہے, بچوں کا فیوریٹ ہے, اور آلو کے بغیر بہت ساری ڈشز ہیں, بلکہ کوئی ڈش ایسی نہیں ہے جو اس کے بغیر کھائی. تو ڈونٹ یو ڈیئر. اور آلو اور بھی کئی چیزوں میں, ابے یار آلو آ گیا, یہ آپ کو نہیں, ہمارے کراچی والے سمجھیں گے. یہ نیوز کی ایک ٹرم ہے. جب کوئی بڑی ایسی مشکل ہوتی ہے کہ کوئی مشکل اسٹوری آ جاتی ہے جس کو کرنا بھی ہے, اور اس کی ڈیولپنگ اسٹوریز آ رہی ہیں, یو نیور نو, بٹ آپ کو سبزیوں کے نام کافی یوز کیے جاتے ہیں, جیسے آلو ہو گیا, کدو ہو گیا. ٹھیک ہے, کدو تو اس لیے بھی کہتے ہیں نا, کسی کو کہنا ہوتا ہے نا یار
कद्दू काम होगा ऐसे कहते आई होप मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही हो जो मतलब नहीं एथिकली नहीं कहनी चाहिए. You all are laughing at PCR. इससे बेहतर है टॉप स्टोरीज कर लिया. शाख ने कहा लगा दिया, आलू बुखारे से कद्दू में पहुंच गए सब. कराची में सड़क या लोग घर के अंदर भी महफूज नहीं. कोरंगी में डाकुओं ने बच्चों के सामने बाप को कत्ल कर दिया. आवाम के जानो माल की जमानत नहीं, मुल्जमान को जमानतें कैसे मिल जाती हैं. लेजेंडरी कव्वाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए. खूबसूरत अंदाज और दिलफरेब आवाज ने सबको गर्विदा बनाया. आवाज का सहर आज भी तारी है. और आलू बुखारा विटामिन से भरपूर, बीमारियों से रखता है दूर, खून और आयरन की कमी दूर करता है, जिल्द की खूबसूरती में इजाफे और हाजमे के मसाइल हल करने में भी मुफीद है. ये जो आलू बुखारा है ना, ये बड़े हमसे आज गलतियां करवा रहा है. कोई बात, लेकिन आलू बुखारा इट्स वेरी टेस्टी. जल्द इस पे भी हम बात करेंगे. बड़े मजे की बनती है. अच्छा जी, अब हम प्रोग्राम की शुरुआत में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऐप सर्विस की जो कि आम लोगों के या आम शहरी की जिंदगी बहुत आसान बना देती है. पाकिस्तान के किसी भी शहर से पैसे भेजने हो या आपको मंगवाने हो, बिजली गैस या किसी भी यूटिलिटी बिल्स की अदायगी घर बैठे करनी हो, स्कूल की फीस अदा करनी हो या फिर मोबाइल में बैलेंस डलवाना हो, जैज कैश ऐप इन तमाम खदमात में पेश है. और जिन्होंने अब जैज ऐप की है ना स्कीम मुतारिफ करवाई है, इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जैज कैश सैयद असद रिजवी साहब. बहुत शुक्रिया असद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. एंड आई थिंक वी आर एट सेफ डिस्टेंस बिकॉज़ ऑफ काम की वजह से. अच्छा, अब ये बताएं कि वैसे टू बी ऑनेस्ट ये जैज कैश जो है वो जब भी कभी बैंक अकाउंट आपका ना हो और इस तरीके से फॉर्मल वेज ना हो, तो उसके अंदर जैज कैश बहुत हेल्प करता है. तो ये जो अभी ये जो है ना स्कीम है ये क्या है बेसिकली? बेसिकली हम तकरीबन 2 साल से जो है वो जैज कैश ब्रांड जो है वो अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा था टीवी के ऊपर. सो कुछ चीज़ें हम अपने एंड के ऊपर मजीद बेहतर से बेहतर की तरफ जा रहे थे ताकि जितने हमारे सारिफीन हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उनको बेहतर से बेहतर तौर पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें. बीच में फिर कोविड का भी सिलसिला आ गया तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से बरकरार नहीं रह पाई. तो अब हम क्योंकि मुकम्मल तौर पे हमारी ऐप जो है वो मजीद बेहतर हो चुकी हुई है, उसकी स्टेबिलिटी बेहतर है ताकि लोग जो हैं उसको बेहतर से बेहतर तौर पे, क्योंकि फाइनेंशियल एक ट्रांजैक्शन उसके अंदर होनी होती हैं तो लोगों को अपने पैसों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है और लोगों को सिक्योरिटी भी चाहिए. जी बिल्कुल. तो इसलिए एक ऐसा उनको ब्रांड चाहिए होता है जिसमें वो ट्रस्ट कर सके, उनका साथी पार्टनर के तौर पर वो सामने आ सके. तो वो हमने ये रियलाइज किया कि जी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये कम्युनिकेट कर सकें कि जी हम लोग जैज कैश जो है ये आपका साथी है, आपका दोस्त है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने पैसे के साथ. तो वो हमने कहा कि जी जैज कैश है ना, तो फिक्र ना करें, आपके लिए जो है ना हम हैं, मौजूद हैं, आप अपने पैसे को इसके थ्रू इस्तेमाल कीजिए. अच्छा, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि वो स्कूल फीस भी दी जा सकती है. स्कूल की फीस दे सकते हैं. यूनिवर्सिटी की स्कूल कवर करेगा, कोई एस्टिमेट है या लिमिटेड नंबर्स हैं स्कूल के? एक्चुअली ये एक सिलसिला है क्योंकि देखिए स्कूल भी बढ़ते चले जा रहे हैं, हर महीने या हर साल मजीद ऐड होते चले जाते हैं. तो हमारी जो टीम्स हैं जो इस चीज को मैनेज करती हैं वो कॉन्स्टेंटली जितने भी नए स्कूल बड़े इदारे जो इसमें शामिल होते जाते हैं उनको हम अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेट करते जाते हैं ताकि जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं, वो फी अपने घर की जो कंफर्ट है वहां से वो पे कर सकें. क्योंकि बड़ा आजकल के दौर में जिस तरह से पेट्रोल महंगा है, कहीं पे उठ के आना जाना, बिल जमा करवाना इटसेल्फ यूज्ड टू बी अ चैलेंज. अब ये है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग या फिर जैज कैश या इस तरह की सहूलतों की वजह से लोगों की जिंदगी बड़ी आसान हो गई. इवन बच्चों के हाथ में भी वो फीस देना वो भी बड़ा रिस्की हो गया आजकल की सूरत हाल. ये आपने बात की बच्चों के लिए, तो हमारा एक प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट जेन, जो बच्चों के लिए है. जो 18 साल से नीचे, क्योंकि आपको आईडी कार्ड चाहिए होता है अपना अकाउंट बनाने के लिए, तो वो बच्चों के लिए क्या है ताकि पेरेंट्स अपनी बच्चों को पॉकेट मनी वहां से उनको मैनेज करा सकें. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अपने पैसों की है उसके लिए बच्चों को जो है ना वो हमने एक सहूलत प्रोवाइड की है. बिल्कुल एग्जैक्टली. सो वो एक तो आजकल आपको पता है हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है. सो हमने यही जो है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली इसलिए डिजाइन किया कि बच्चे उसको जो है यूज कर सकें एंड जब वो अपना अकाउंट बना लें तो बाकी जो उनकी फैसिलिटीज हैं वो भी उसको एंजॉय कर सकें. तो ये ऐप डाउनलोड कर लें चाहे आप कोई भी सेलुलर सर्विस यूज कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई भी सेलुलर सर्विस आपका जो है वो प्रोवाइडर है, आप यूज कर सकते हैं. आप गिलगित से लेकर कराची तक कहीं पे भी मौजूद हो
آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, آپ پیسے بھیج سکتے ہیں, ریسیو کر سکتے ہیں. یہ پیمنٹ دس ایپ از فری آف کاسٹ؟ جی بالکل فری آف کاسٹ ہے, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ کو. آپ اس کے اندر جو ہے وہ نہ صرف یہ بل وغیرہ پے کر سکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بہت ساری, فار ایگزامپل اگر آپ ٹریفک چلان ہو گیا ہے تو آپ اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ موٹر وے پہ ٹریول کر رہے ہیں تو اس کا جو ٹیگ ایم ٹیگ ہوتا ہے اس کا آپ ٹاپ اپ اس کے تھرو کر سکتے ہیں. آپ کے موبائل فون کے جو اکثر ہوتا ہے کہ جی رات کو بیٹھے ہوئے آپ کا موبائل کا لوڈ ختم ہو گیا ہے تو وہ بھی انسٹنٹلی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. سو ہر طرح سے جو آپ کو فیسلٹی چاہیے ہو, آپ کو کمفرٹ چاہیے ہو, اگر آپ کے فون میں لون کی سہولیات بھی موجود ہیں سو وہ تو انسٹنٹ ہی ہے. سو آپ تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ کے اندر آپ کو ایک 10,000 روپے تک کا لون انسٹنٹلی مل سکتا ہے. آپ کی کوئی امیڈیٹ ریکوائرمنٹ آ گئی ہے, آپ نے کوئی بل پے, کوئی گارنٹیز, کوئی چیز, سو آپ آٹومیٹکلی جب آپ ایپ پہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کی ویریفیکیشن ہو گئی ہوتی ہے اسٹیج کی. سو آٹومیٹکلی آپ کا ایک مرحلہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے بعد اوبیسلی وہ تقریباً آپ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر آپ اس کو پے بیک کر سکتے ہیں, بٹ انسٹنٹلی کیونکہ آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ہم نے ایک فیسلٹی دی ہے. منتھ کا ہے جی 4 مہینے کا تقریباً ایک پیریڈ ہے جس کے اندر آپ اس کی ڈفرنٹ پے کر سکتے ہیں. اچھا, اور باقی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کووڈ سے پہلے 2 سال سے آپ نے کوئی ایڈورٹیزمنٹ اس سے متعلق نہیں کی تھی ٹی وی پہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, تو اس کے اندر مزید چینجز کیا لے کے آئے ہیں جو کہ پہلے اویلیبل نہیں تھے؟ ایک تو ایکسپینڈ کرنا نیٹ ورک کو, اور دوسرا اس سے ہٹ کے پھر کیا آپ لوگ. سو اس کے علاوہ دیکھیں ہم نے جس طرح کہا کہ جب آپ زیادہ چیزیں انٹروڈیوس کرتے ہیں ایک ایپ کے اندر تو اس کا اپنا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے, ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے جو وہ لوڈ برداشت کر سکتی ہے. سو ہم نے بیک اینڈ کے اوپر بہت ساری ریکیلیبریشنز کی ہیں اپنے سسٹم کے اندر جس کی وجہ سے اسٹیبلٹی آ گئی ہے. تو نارملی ہوتا ہے آپ بھی ایپ یوز کریں گے تو بعض کا تو کریش کر جاتی ہے تو آپ کو دوبارہ پھر ریسٹارٹ کرنی پڑتی ہے. سو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو بگس جن کو بولا جاتا ہے وہ اس میں سے ریموو کر دیے گئے ہیں. پھر سیکورٹی کے بہت سارے فیچرز انٹروڈیوس کر دیٹ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ فراڈ ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو فائنینشیل اکثر اداروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے لوگ ایک سٹیپ آگے ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو اس چیز کو پریمپٹیولی ہم لوگوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تحفظ مہیا کیا جا سکے تاکہ وہ ایک ذہنی سکون کے ساتھ جو بھی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گی, ہمارے یہاں جو ایلڈرلی ہیں یا خواتین ہیں گھریلو یا بچے ہیں ان کو زیادہ ٹیکنیکلٹیز پسند نہیں ہوتی. وہ اس کو آن لائن اگر اکاؤنٹ انہوں نے بنانا ہو, پاسورڈ لاگ ان کریں, پھر وہ کس طرح پیمنٹ کریں, ٹرانسفر کریں, تو یہ ایزی ہے, اٹ از فرینڈلی, لائک ایزیئر ٹو یوز. جی بالکل, بڑی اچھی آپ نے بات کی صدف. اس میں بیسکلی ہمارے نا 2 طریقے ہیں جس سے آپ استعمال کر سکتے ہیں جیز کیش کی فیسلٹی کو. سو ایک تو وہ یہ جو اسمارٹ فون ہم سب کے پاس ہیں, ایک آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کے اندر کر لیں. دیر آر بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جن کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہیں, وہ ابھی بھی وہ دوسرے جی فیچر فون اس کو بولتے ہیں, بٹن والے فون میں نے بھی رکھا ہوا ہے. جی ایگزیکٹلی. سو اس کے اندر بھی ایک ہمارا ایک کوڈ ہے, اس کو آپ ڈالیں اور اس کے ذریعے آپ ایگزیکٹلی ساری کی ساری ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں. تو بہت تقریباً ہمارا 60% جو عوام ہے وہ اسی کیا کہتے ہیں سسٹم کے تھرو یوز کرتا ہے جیز کیش کو. لیکن ظاہر وہ تو اس میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اس میں کچھ یقیناً لمیٹیشنز ہیں, لیکن آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری. اچھا چلے لیٹس ایکسپلین دی پروسیس. جو لوگ ابھی یوز نہیں, جو ابھی آپ کے یوزرز نہیں ہیں, آپ نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی, اپنے آپ کو رجسٹر کیا, اس کے بعد سپوز کہ میں جن صاحب کو بھیج رہا ہوں, میرے پاس اسمارٹ فون ہے, میں کسی کو اگر پیسے بھیج رہا ہوں پاکستان کے دور افتادہ علاقے میں یا سمجھیں اپنے گاؤں میں, ان کے پاس نارمل فون ہے, مطلب اسمارٹ فون نہیں ہے, اس صورت میں کیا طریقہ کار ہمیں اپنانا ہوگا؟ سو جب آپ ایپ کے اندر جائیں گے تو اس کے اندر اگر تو ان کے پاس بھی جیز کیش ہے تو اس کے بعد ایک آپشن ہے کہ آپ جیز کیش ٹو جیز کیش پیسے بھجوا دیں. دوسرا طریقہ یہی ہے جس طرح آپ نے پوچھا تھا کہ کوئی بھی نیٹ ورک ہو تو کسی بھی نیٹ ورک پہ آپ بھیج سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو دوسرے والیٹس ہیں ان کے اوپر بھی آپ بھیج سکتے ہیں. جی ہاں, اس میں بھی بھیج سکتے ہیں آپ, آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ موبائل فون کے اوپر بھی بھیج سکتے ہیں. نہیں تو موبائل فون پہ سپوز آپ نے بھیجا تو ان کا نمبر ہم آپ کے, جس طرح آپ نے اگر اپنے کسی دوست کو بھیجنا ہے تو آپ ان کا موبائل نمبر ڈالیں گے اور اس کے تھرو جو ہے وہ ان کو وہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے اور وہ پھر وہ جا کے, کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایجنٹس کا نیٹ ورک بھی ہے پاکستان کے اندر, تو اس کے اندر آپ جا کے جو بھی قریبی آپ کے ایجنٹ ہوگا وہاں پہ جا کے آپ وہ پیسے ان سے وہ آپ کا نمبر پوچھیں گے اور یہ ساری. ایگزیکٹلی. اور ظاہر جیز تو ایک بڑا نام ہے, سروسز بھی بہت اچھی, لیکن کچھ ایون کے بینکس بھی ایسے ہیں, کسٹمر سروس ان کی ایسی ہے, کوئی ایشو ہو جائے آپ انہیں کال کریں تو بس آپ ویٹ ہی کرتے رہیں, وہ آپ کو منٹ بتاتے رہیں گے, پھر وہ کہیں گے ہم آپ کو کال بیک کریں, بٹ کال بیک نہیں ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کیا جیز کر رہا ہے؟ دیکھیں ہمارا ایک کانٹریکٹ ہے کہ ہمارے پاس بیک اینڈ کے اوپر پورا ایک کانٹیکٹ سینٹر ہے. سو وہاں پہ ہمارے بے تحاشا ایجنٹس موجود ہوتے ہیں جو فلی ٹرینڈ ہیں.
سو جب آپ ان کو کال کریں گے وہ آپ کی جو بھی آپ کی کمپلینٹ ہے یا آپ کی پرابلم ہے وہ آن لائن ایک تو آپ کو کوشش کریں گے امیڈیٹلی ایڈریس کر سکیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے پیسے ٹرانسفر کیے تو کوئی بیچ میں, بیکاز کچھ ہوتے ہیں پیسے جو کسی بینک کے تھرو آپ ٹرانسفر بیچ میں کر رہے ہوتے ہیں, کسی بینک اکاؤنٹ میں آپ بھیج رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی, تو وہ بیچ میں اسٹک ہو جاتے ہیں. سو وہ اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے, اس کے اندر آپ کو کال بیک بھی آتی ہے, آپ ای میل کے تھرو بھی رابطہ کر سکتے ہیں, آپ SMS کے تھرو بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو پورا ایک 24/7 کانٹیکٹ سینٹر ہمارا بیک اینڈ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے, جو ہمارے جتنے بھی صارفین ہیں ان کی جو بھی شکایات ہو ان کو حل کرتا ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ سید اسد رضوی صاحب, تھینک یو سو مچ, ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ کارپوریٹ کمیونیکیشن جیز کیش ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی ایم شیور کہ جو آپ کے سوالات ہوں گے, جو آپ کی کوئریز ہوں گی, تمام کو یہاں پر انکلوڈ ایڈریس کر دیا ہے اس کو. تو اب جناب آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور مافیا کا تذکرہ کرتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ ہم مختلف, ایک تو پتنگ باز مافیا کا ہم نے تذکرہ کیا تھا آپ سے کچھ دیر پہلے, اب جو ہم گٹکا مافیا کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ بھائی رکاوٹیں موجود ہیں, بین موجود ہے, کاروائیاں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے ہر گلی کوچے میں, پلوں کے نیچے, فلائی اوورز کے نیچے آپ کو نقش و نگار, ایون یہ کہ آفیسز میں آپ کو کئی جگہ جو ہے وہ ایسے لوگ دکھائی دیں گے. کوئی فائدے نہیں ہے, نقصانات ہی نقصانات ہیں, لیکن لوگ اپنی ہیلتھ کی پرواہ نہیں کرتے. آئی ڈونٹ نو کیوں یہ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر کانسیپٹ نہیں ہے کہ جتنی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بڑھے گی, لانجیوٹی وہ بڑھے گی اور آپ ایک اچھی صحت مند زندگی گزاریں گے. لیکن گٹکے کا استعمال اچھا کراچی میں میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے, بلکہ کراچی میں ہی دیکھا ہے زیادہ تر. سو یہ آئی ڈونٹ نو, اٹس اے پارٹ, اٹ ہیز بیکم ا پارٹ آف دس کلچر. لیکن یہ کیوں سمجھتے ہے, نہیں ہے, ایبسٹریکٹ آرٹ ہے. دیواروں پہ دیکھیں نا کتنے ڈفرینٹ قسم کے نمونے نقش و نگار بنے ہوتے ہیں, کونے میں کہیں پر بھی, مطلب آپ کہیں پر بھی نکاح دوڑائیں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ ہوتا ہے. تو بڑا مطلب افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. اچھے خاصے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کو سب کچھ انفارمیشن ہے, یہ نہیں کہ ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, وہ بھی گٹکے کا استعمال کریں. ذرا آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. تو اب ذرا جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے, کس وجہ سے یہ کامیابیاں سمیٹنے کے باوجود یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. تو نذیر شاہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, یہ جو ٹاسک فورس ہے IG صاحب کی, پھر بھی گٹکا چل رہا ہے. شاہ جی کیا وجہ کیا ہے یہ, مطلب یہ کہ اس میں پروفٹ زیادہ ہے, ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. پنجاب میں پتنگ مافیا ہے, یہاں پر گٹکا مافیا ہے اور نقش و نگار مافیا ہے. جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا زیادہ پروفٹ ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر شخص اس کام میں لگا ہوا ہے. پولیس کی سرپرستی تقریباً کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے, کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ آرگنائز کرائم جہاں بھی ہو رہا ہے اس میں پولیس ضرور ملوث ہوتی ہے, ان کی مرضی کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. IG سید غلام نبی میمن کی جانب سے جب ٹاسک فورس بنائی گئی تھی تو اس پہ انہوں نے سب سے پہلے اسپیشل برانچ جن کی رپورٹس پر یہ کارروائیاں ہونی تھی, اس کے بعد ایک آپریشن ٹیم جس میں ینگ افسران جن میں 4 ASP شامل تھے, اور اس کے بعد تیسرا جو یونٹ بنایا گیا جو ان کے اوپر کارروائی کرتا اور مزید جو ہے نا قانونی چارہ جوئی ہوتی. 2 مہینے کے اندر 300 سے زائد یہ ریڈ مارے گئے, جن میں تقریباً 388 ملزمان کو گرفتار کر کے 82 افسران اور اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے, اور کئی ایسے بھی ہیں جن کو محکمہ سے برطرف کر دیا گیا ہے. یہ آپ یہ سمجھیں کہ افغانستان سے لے کر پورے آپ کا بلوچستان کراس کرتے ہوئے ہب کے راستے سے ہوتے ہوئے چھالیا, کراچی, پھر یہاں سے حیدرآباد پورے سندھ تک جاتی ہے. تو اتنا منظم یہ نیٹ ورک ہے کہ اس میں گٹکے کی سپلائی ہو یا چھالیا کی سپلائی ہو, اس میں باقاعدہ V8 جو 4 کروڑ 3 کروڑ کی گاڑیاں استعمال کی جاتی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیا وجہ ہے کہ جب اتنی اویئرنیس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو کوئی اس کے اوپر کسی کے کانوں پر جوں کیوں نہیں رینگتی. ہم ٹی وی چینلز پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ گٹکا جو ہے وہ زہر ہے, اس سے کینسر ہو سکتا ہے, اس سے یہ مسائل ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایڈکشن ہے, بالکل ہے. آپ جس طرح ہیروئن کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں یا آپ جو کرسٹل ہوتی ہے, آئس ہوتی ہے, تو اس طرح آپ اگر گٹکا نہیں کھاتے, ایون کہ لوگ تو سوتے وقت منہ میں گٹکا رکھ کر سو جاتے ہیں, آپ آئس یا ہیروئن منہ میں رکھ کے نہیں سو سکتے. لیکن یہ گٹکا یا پان یہ واحد وہ چیز ہے جو آپ رات کو سوتے وقت منہ میں, اور آپ ان کے دیکھیں سب سے پہلے ان کا منہ اندر سے گلنا شروع ہوتا ہے, ان کے منہ کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے, یہ کھانا نہیں کھا سکتے. یہ عام انسان کی طرح, ہمارے آپ کی طرح یہ نہ مسالے والی چیزیں کھا سکتے ہیں, نہ یہ کوئی ایسی چیزوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں جس طرح کوئی بھی ایک عام. جب یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر اس کے باوجود لوگ کیوں کھاتے ہیں؟ دیکھیں یہ اتنا مطلب آپ یہ سمجھے جو ایڈکشن کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص جس کو اس کی لت لگ گئی ہو اور ایک گھر کے کئی افراد اس کے اندر جو ہے. اچھا نذیر یہ بتائیں کہ یہ تو ظاہر اس پہ ہم بات بھی کریں گے, لیکن آپ نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک تو ٹاسک فورس بنا دی گئی, اتنے عرصے سے بتایا جا رہا ہے جی یہاں چھاپے, یہ ہوا.
کسی کی سرپرستی نہ ہو. اس کا فائدہ کون کون اٹھا رہا ہے جو اس سے پیسے کمائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا فائدہ آپ کے نیچے جو سپاہی ہے اس سے لے کر ہیڈ مورر تک، اس سے اوپر ایس ایچ او تک، اور پھر اس سے اوپر تک بھی یہ پیسے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایس ایچ او سے اوپر نہیں جاتے ہوں گے، لیکن اب تک جو ہمارے سامنے جو منظم یہ جو کارروائیاں جو آئی جی سندھ کی جانب سے کی گئی ہیں، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس کے اندر ایس پی رینک کے افسران کو بھی ہٹایا گیا ہے، ایس ایچ اوز کو بھی ہٹایا گیا ہے. لیکن اس کے اندر اب جا کر کچھ بہت زیادہ باثر ایسے ایس ایچ اوز بھی ہیں، مطلب کچھ کو تو برطرف کر دیا گیا ہے، کچھ کو صرف جو مائنر پنشمنٹ ہوتی ہے وہ دی گئی ہے. اور جس طرح لاسٹ ابھی ڈیفینس میں چھاپا پڑا فیریئر تھانے میں، تو وہاں کے ہیڈ مورر کو فی الحال ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے بچا لیا گیا. ہوا کیا وہاں پہ؟ وہاں V8 گاڑی میں سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی سرکاری جھنڈا لہرا رہا ہے، بلیک شیشے، اور اس گاڑی کے اندر جو ہے نا گٹکا سپلائی کیا جاتا تھا. اور جب اس چھاپا مارا گیا تو یہ صادق کتنے کی ہے گاڑی؟ اب آج کل سکہ رہا ہے. سر دیکھیں میرے پاس اتنی مہنگی گاڑی نہیں ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ 2-3 کروڑ سے اوپر ہی کی ہوتی ہے جو گاڑی. اور V8 گاڑیوں میں اگر آپ سپلائیز دیکھ رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ جس فلیٹ میں یہ کاروبار ہو رہا تھا اس کی مالیت مجھے پتا ہے تقریباً 4 کروڑ اس کی مالیت تھی. تو جو ریڈ ہو کے پکڑے جاتے ہیں ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ بعد میں چھوٹ جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت زبردست کام کیا گیا آئی جی سندھ کی جانب سے. اس کے اندر جو سب سے زیادہ جن کا میں نام لینا چاہوں گا، جو اے ایس پی ایاز حسین، جو ایس پی ایاز حسین لیکٹ آباد کے، ایس پی کلفٹن ہیں احمد چودھری، اس کے علاوہ ایس پی ظفر ہیں اور ایس پی مغیث ہیں. یہ 4 ینگ افسران ہیں جن کو آپریشن کا ٹاسک سونپا گیا. اٹ مینس کہ کسی اور کو اس لیے نہیں چنا گیا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے اور لین دین کر کے چھوڑ دیے جاتے ہیں. لیکن ان 4 کی جانب سے جس طرح تابڑ توڑ 300 سے زائد چھاپے پورے سندھ میں مارے گئے، تو آپ سمجھے گٹکا مافیا کی کمر توڑ دی. اچھا، لیکن پولیس میں بھی محکمہ پولیس میں بھی ظاہر ہے کہ ایس پی لیول کے آفیسرز تو نہیں، لیکن باقی جو اہلکار گٹکا کھاتے ہیں ان کو آپ کسی موبائل کو دیکھ لیں کھڑی ہو تو وہاں پر ان میں سے 3 میں سے 1 آئی جی سندھ کی جانب سے ایڈیشنل جی کی جانب سے لیٹر جاری ہو چکے ہیں کہ جو بھی پولیس اہلکار گٹکا کھاتا ہوا پایا گیا اس کے خلاف سخت محکمہ جاتی. پایا کیسے جائے گا؟ مسئلہ تو یہ، اگر میں ایس ایچ او ہوں یا میں ہیڈ مورر ہوں تو میں اس کے جرم پہ پردہ ڈال سکتا ہوں، کیونکہ میرے سامنے وہ اہلکار ہے، میرے سامنے رونا دھونا دھوئیں گے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ باقاعدہ تھانے کے ایس ایچ او کی لسٹ بنا کر بھیجے کہ یہی اہلکار گٹکا ماوا کھاتے ہیں. اور اتنے بڑے فائن کریں نا، سمپلی فائن کریں، ان سے پیسے نکالیں. فائن بھی ہونا چاہیے، لیکن فائن تو پورا ہو جائے گا صدر. ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ٹاسک فورس کی جو سندھ بھر میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں، اس سے صرف سندھ میں جو انڈسٹری ہے نا، جس کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ 3 ارب روپے سے زائد سالانہ کی انڈسٹری ہے، شاید اس سے بھی زیادہ کی ہو، لیکن صرف سندھ میں نقصان نہیں پہنچا. یہ جہاں سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، جو چھالیا مافیا جو یہاں آ کے گٹکے میں تبدیل ہوتی ہے، تو ان کو بھاری نقصان پہنچا ہے. جس کے بعد ان کو اب چکر یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے بیسکلی کہ آپ میڈیکل ٹیسٹ ان کا کرا لیں تاکہ اس سے آئیڈیا ہو جائے کہ کون گٹکا کھاتا ہے کون نہیں کھاتا. اچھا کیا، میں یہ نام لینا نہیں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ ٹیسٹ ہو جائے تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ کیا پھر کتنا کھاتے ہیں. بالکل یہ ایک اچھی سجیشن ہے. آئی جی صاحب کو چاہیے کہ اس پر مشورے پہ عمل کریں، تمام ایسے اہلکاروں کو ٹیسٹ کروایا جائے، ان کو ایک مرتبہ وارننگ دی جائے، اگر پھر بھی نہ چھوڑے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آپ نے خود کہا کمر توڑ دی ہے، تو یہ کتنی کمر ٹوٹی ہے؟ یا ٹوٹی کمر کے ساتھ بھی پرسنٹیج بتائیں، پہلے سے اب میں کیا فرق آیا؟ پہلے سے اور اب میں یہ فرق ہے کہ پہلے آپ کسی بھی گلی محلے میں جا کر آپ گٹکا مانگتے تھے، آپ کو مل جاتا تھا. اب آپ ہم نے خود اس کا تجربہ کیا ہے. ایون کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہر جگہ یہ چھپ چھپا کے دیکھیں ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ کیسے ہو رہا ہے؟ جیسے کسی نے گھر میں 3 کلو 5 کلو بنا دیا، پوڑیاں بنائے، بیچ کے وہیں گلی کے اندر بیچے. لوگوں کو جو کھانے والے نا اس کو اب بھی پتا ہے کہ میں نے کس گلی سے جا کر لینا ہے. لیکن ایک انڈسٹری ہوتی ہے نا کہ باقاعدہ آپ ایک گھر لے کے کارخانہ لے کے آپ گٹکا بناتے تھے اور کروڑوں روپے کا مال سپلائی ہوتا تھا، شیزور گاڑیاں اس پہ استعمال ہوتی تھی. اب ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو میں ایز اے رپورٹر یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر بہت زیادہ کمی آئی ہے. کمی اس وقت ظاہر ہے کہ ہم اسٹاک بھی بہت زیادہ ادھر ادھر سے بھی آتا ہے، لیکن ہم اس وقت یقین کریں گے اور ہم جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جب ہمیں یہ پچک پچک کی آوازیں نہیں آئیں گی یا پھر قیمت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں جائیں، آپ آپ کو ہر سیڑھی پہ تھوک کے نشان ملیں گے. اٹس ناٹ جسٹ سرکاری، پرائیویٹ اداروں میں بھی یہی ہو رہا ہے. دے آر ایوری ویئر ویئر ایور یو وانٹ ٹو لک. کمر نہیں ٹوٹی ہے جی، ابھی تو یہ ٹوٹی کمر کے ساتھ ہی بہت خوش رہا ہے. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ، ہمیں انفارمیشن دے رہے تھے. اور جی اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ قانون کس طرح حرکت کر رہا ہے، لیکن اس حوالے سے یہ کتنا مضر صحت ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور
بہت ظاہر بات کرنی ہے کیونکہ امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے اوپر طبی معاملات کیا ہیں تو یہ بھی ذرا جاننے کی کوشش آپ کو بتائیں گے کہ اگر قانون نہیں اس چیز کو روک پا رہا تو آپ اسے روکیں, اس کا کھانا بند کریں. کیوں, اس کے مضر اثرات کیا ہیں, بریک کے بعد بتاتے ہیں. جی ویلکم بیک ونس اگین. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ گٹکا مافیا کے خلاف جی کریک ڈاؤن تو ہو رہا ہے, لیکن اس کے مضر اثرات کیا ہیں. سب سے پہلے تو آپ سے سٹارٹ ہوتی ہے ہر چیز. اگر آپ کسی مضر چیز کو کھانا چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے, پریونٹیبل ہے. تو جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے ڈاکٹر ثنا سحر, اور آپ اسسٹنٹ پروفیسر میڈیکل آنکولوجی ہیں. سو اسی حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو یہ بتائیں, یہ ایڈکشن ہے, میں یہ ہمارے رپورٹر سے بھی پوچھی, لیکن یو کین ٹیل اس بیٹر کہ یہ ایڈکشن ہے, ہاؤ ڈز اٹ اسٹارٹ. کیا چھالیاں کھانا شروع کرتے ہیں اس کے بعد گٹکے کی طرف جاتے ہیں, کیسے؟ دیکھیں, دس از دا ٹائپ آف ایڈکشن. یہ ایڈکشن ہی ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ چھالیا سے اسٹارٹ کر کے گٹکے کی طرف جاتے ہیں. دین دیٹ ڈپینڈس. کوئی ڈائریکٹلی بھی گٹکے کی طرف جا سکتا ہے, کوئی چھالیا کی طرف, لیکن ان کے سب کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اوپر, خاص طور پہ جو ہمارا منہ کا کینسر جس سے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے چھالیا, پان, گٹکا, یہ ساری چیزیں ہیں جن کے ڈائریکٹ افیکٹ ہوتے ہیں. اور ایڈکشن کی اگر بات کی جائے تو دس از اے ٹائپ آف ایڈکشن. اچھا, اور یہ کینسر ڈیولپ ہونے میں آپ کے پاس کیسز ویسے کتنے آتے ہیں, اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں, اور کس اسٹیج میں آ رہے ہوتے ہیں موسٹلی آپ کے پاس؟ یس, دیکھیں اصل میں کیا مسئلہ ہے کہ انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو اے روبسٹ ڈیٹا اویلیبل ہیئر ان پاکستان, بٹ ایک رف ایسٹیمیشن اگر ہم لوگ بات کریں تو آلموسٹ 20,000 to 30,000 پر ایئر لوگ ڈائگنوز ہوتے ہیں اس کینسر سے, منہ کے کینسر. کراچی سٹی کی بات کر رہے ہیں. اگر میں اوور آل پاکستان کی بات کروں تو یہ دس از ون آف دا سیکنڈ لیڈنگ کینسر, بٹ اگر کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں یہ سب سے زیادہ ہے, فرسٹ نمبر پہ کامن کینسر ہے جو ڈائگنوز ہوتا ہے. شروع میں لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا, ان کو لگتا ہے جی اس سے کچھ نہیں ہوگا. جیسے اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے, اسموکنگ لوگ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں سگریٹ کے کوئی مضر اثرات نہیں ہے, وہ بھی تو سگریٹ پیتا رہا, اس کی ایج دیکھو, وہ کون سا اس کو کچھ ہو گیا. تو اسی طرح گٹکا کھانے والے بھی یہی سمجھتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور انفارچونیٹلی لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے فلاں نے اتنے سال کھایا اور اس کو کچھ نہیں ہوا تو مجھے کیوں ہوا. تو دیکھیں ہر کسی کی باڈی ڈفرینٹلی رسپانس کر رہی ہوتی ہے. وی کی ناٹ کمپیئر, آپ کی اور میری باڈی کی بھی جو جینیٹکس ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. سو وی کی ناٹ کمپیئر, ہم لوگ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں اپنی انٹرنل باڈی کے انوائرمنٹ کو کسی دوسرے. ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے پاس کیسز, ہاں میں وہی جاننا چاہ رہا تھا کہ کتنے عرصے جو کیسز آتے ہیں ان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے, کس اسٹیج پہ وہ آتے ہیں, ریئلائزیشن کیسے ہوتی ہے کہ جی اب ہمیں کچھ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود اس. اچھا دیکھیں, اب آپ کا جو پہلا کویشچن تھا جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے اور اس میں چینجز کیا آتی ہیں. بیسکلی جب بھی ہم لوگ پان, گٹکا, چھالیا یا ایون اسموکنگ جو سگریٹ ہوتا ہے, یہ سب چیز کنیکٹڈ ہوتی ہے اورل کینسر کے ساتھ. تو یہ بیسکلی انیشیل چینجز آتی ہیں ہماری باڈی میں جو 4 to 5 ایئرز میں ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ پان گٹکا کھاتے ہیں آپ ان کا منہ دیکھیں گے, ان کی پوری پراپر موومنٹ نہیں ہوتی, ان کا اوپن نہیں ہو سکتا, صحیح سے بات بھی نہیں کر سکتے, ان کی اوپننگ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ جو اندر ہمارے چیکس کے اندر ٹیشوز ہوتے ہیں ان کی وہ فائبروسس ہو جاتی ہے, وہ اسٹف ہو جاتے ہیں. اچھا یس, سو دیز آر دا ارلی کینسر چینجز جو ان کی اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اٹ ٹیکس آلموسٹ 8 to 10 years ٹو ڈیولپ کینسر. 8 سے 10 سال میں کینسر. پہلے آپ کے منہ کے اندر کے مسلز جو ہیں وہ سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد اور اس کے بعد آپ کا جو دوسرا کویشچن تھا کہ ہمارے پاس پیشنٹ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں, تو ہمارے پاس ہمیشہ ایڈوانس ڈیزیز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے لوگوں کے ساتھ کہ پہلے لوگ ڈینائل میں رہتے ہیں. اگر ان کو ایک السر, دیکھیں علامات ہوتے ہیں کچھ جو اسٹارٹنگ انیشیل سمٹمس ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کو رپورٹ کرنا چاہیے. تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ اگر السر ہو جاتا ہے منہ کے اندر جو ہیل نہیں ہو رہا فور مور دین 2 weeks, تو اس میں ان کو ڈاکٹرز کو وہ رپورٹ نہیں کرتے, وہ ڈینائل میں رہتے ہیں, کچھ نہیں ہے. تو لائک اس ڈینائل میں وہ لوگ اپنے 5-6 مہینے نکال دیتے ہیں. اور یہ جو کینسر ہے جو پان گٹکا چھالیا سے ریلیٹڈ ہے, اس کی جو پیتھوفیزیولوجی اٹ از ویری ایگریسو. یہ بالکل جیسے ہی ڈائگنوز ہوا اور ود ان 4 to 5 months میں وہ ایڈوانس ڈیزیز میں چلا جاتا ہے. اینڈ ونس اینی کینسر وچ ہیز گون ٹو ایڈوانس کینسر, تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم لوگ اس کو کیور کی طرف لے کے جائیں, اس کو جڑ سے ختم کرنا پھر ڈاکٹر کے لیے ناممکن ہو. اچھا, اور ہم نے دیکھا ہے یہ وہ اکثر بیشتر زیادہ تر اس میں ہر طبقہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن زیادہ تر وہ طبقہ ہے جو علاج افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر وہ جس کنڈیشن میں آتے ہیں تو علاج کنٹینیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
یس صدف، یو آر ویری رائٹ کہ وہ بیچارے اس حالات میں آتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں افورڈ اس بات کو. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ان میں ان کا اپنا بھی قصور ہے. آپ یقین کریں میرے پاس جو او پی ڈی میں پیشنٹ آتے ہیں ان کے یہ حالات ہوتے ہیں کہ وہ آلریڈی پریشان ہیں, اپنے کسی فیملی ممبر کو لائے ہیں, دین دے ڈونٹ ہیو منی, اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ان کا منہ چیک کریں گے تو ان کے منہ میں گھٹکا ہوگا, ان کے منہ میں چھالیاں ہوگی. تو آپ سوچیں کہ یہ دو چیزیں ساتھ ہیں لیکن وہ اس چیز سے بھی سبق نہیں لے رہے ہوتے. اینڈ وی ٹرائی ٹو کاؤنسل دیم, بٹ انفارچونیٹلی یہ چیز اتنی روٹس ان کی اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ہم لوگ جتنی کاؤنسلنگ کر لیں دے ڈو ناٹ ٹرائی ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ. اور علاج ہے کیا اس کا؟ اگر آپ کے پاس, آپ نے کہا کہ ایڈوانس سٹیجز میں آتے ہیں, تو اس کے اندر پھر کیا آپ لوگ کر پاتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں یوزلی جو منہ کے کینسر کا علاج ہوتا ہے دیٹ از دا مین اسٹیج سرجری, لیکن سرجری کس اسٹیج میں ہوتی ہے وہ ارلی میں ہوتی ہے, اور ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ آتے ہیں ایڈوانس ڈیزیز میں. ان دیٹ کیس ہم لوگ پیشنٹ کو کیمو تھراپی اور ریڈیشن تھراپی کرتے ہیں. یہ کمبینیشن میں ہم یس ڈیفینیٹلی. دیکھیں اس ٹائم ہمارے ملک کے حالات ہیں, ہم ایک انفلیشن کا ہے سسٹم ہوا, تو اس میں آپ کی ہیلتھ ریسورسز کتنی ضائع ہو رہی ہیں. سو آئی تھنک دس از دا رسپانسبلٹی آف گورنمنٹ کہ وہ اس مافیا کو ختم کریں. جب یہ مافیا ختم ہوگا تو برڈن آف جو ایک ہیلتھ کے اوپر برڈن آ رہا ہے اس چیز کی وجہ سے, کیونکہ یہ وہ ڈیزیز ہے جو کہ پریونٹیبل ہو سکتی ہے. جی اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں دے آر ماڈیفائبل رسک فیکٹرز. دس از ان آور ہینڈ. دیکھیں کوئی چیز ہوتی ہے جو فیملی سے کنیکٹڈ ہوتی ہے, وی کین ناٹ ماڈیفائی دیٹ. جو ایک ڈیزیز ہوتی ہے جینیٹک ہے وہ رن کر رہی ہے, وی کین ناٹ ماڈیفائی دیم, بٹ دس از سم تھنگ وچ از ان آور ہینڈ, اور ہم لوگ اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی وہ چیزیں نہیں ہیں. آئی تھنک ہر کوئی اپنے جس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ کرنا نہیں چاہتا. اچھا ایک چیز اور بھی فائنلی, کہ جب یہ آپ نے کہا ایڈوانس سٹیجز میں آئے, آپ نے کیمو اور ریڈیو تھراپی سجیسٹ کی, اس کے اندر سروائیول کے چانسز ہوتے ہیں آپ کے؟ دیکھیں اگر ہم کرتے ہیں ان کی لائف, دیٹ اگین ڈیپینڈ آن دا اسٹیج. لائک زیادہ تر 3 اور 4 میں ہوتا ہے تو سروائیول چانسز بہت کم ہوتے ہیں. 4 میں تو سروائیول چانسز ہوتے ہی نہیں اگر ان کا اسٹیج 4 ہو جاتا ہے. We try to prolong their life. And imagine کہ آپ زندہ ہیں لیکن آپ کے جسم کا ایک حصہ is dead. It's dead. اور میں ایک چیز بس صرف ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کے جسم کا حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو میرے پاس او پی ڈی میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کے منہ میں کیڑے پڑ چکے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ہم ان کی ڈریسنگ اتارتے ہیں اور کافی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وہ کاؤچ پہ کیڑے گرتے ہیں, اور وہ جو ہے نا جیسے وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ آپ کے منہ میں کیڑے پڑیں گے, وہ ہم لوگ ڈاکٹر دیکھتے ہیں ان فرنٹ آف اس. بھائی اپنے آپ کو بچائیں, یہ پریونٹیبل ایک ڈیزیز ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر ثنا صاحب فار بینگ ود اس. آپ نے ایلیبریٹ کیا. آئی ایم شیور کہ تھوڑا بہت لوگوں کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں, اپنے لیے مزید پریشانیاں کریٹ نہیں کریں گے. ویسے ہی ملک میں مسائل بہت ہیں. اچھا جی, اب ذرا آپ کو بتائیں کہ پاک فوج سرحدی دفاع کے ساتھ ساتھ عوامی بہبود کے معاملات میں ہمیشہ پیش رہتی ہے, اور ریماؤنٹ ویٹنری اینڈ فارمز کور اور گجرانوالہ کور کے زیر اہتمام راہوالی مویشی منڈی میں مفت ویٹنری کیمپ لگایا گیا ہے, اور اس کیمپ کا مقصد کسانوں اور مویشی پالنے والوں کو سہولیات فراہم کرنا تھا. کیمپ میں جانوروں کی مفت تشخیص و علاج, لیبارٹری اور ٹیسٹ کی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں. ریماؤنٹ کور نے اور جو 30 کور ہے ان لوگوں نے یہاں پہ آرمی ویٹنری کیمپ سیٹ اپ کیا ہے فری آف کاسٹ, جو کہ انفارمیشن بھی دے رہا ہے نئے سیمنز کے بارے میں, نئے فوڈر کے بارے میں اور ویکسینیشنز کے بارے میں, اور جو جانور منڈی میں آ رہے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ ان کی ویکسینیشنز وغیرہ کو بھی انشور کر رہے ہیں. بہت اچھے انتظامات ہیں یہاں پہ, آرمی کی بہت سپورٹ ہے. آرمی اینڈ ایف سی بریگیڈیئر علی, ڈیری اینڈ لائف اسٹائل گجرانوالہ, سب کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اتنی گرمی میں ہمارے کسانوں کے لیے, فارمر کے لیے, لائف اسٹاک ہولڈر کے لیے ایک اچھا ورکشاپ کا انتظام کیا, جس میں ہمیں لیکچرز اور ڈیموز کے ذریعے یہ اویئرنیس دی گئی کہ ہم اپنے لائف اسٹاک کو کیسے رکھ سکتے. چلیے جی, یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلیں جی, ویلکم بیک ونس اگین. اور جو ہم 10 بجے تذکرہ کر رہے تھے, جب بالکل 10:05 کیا 4 منٹ 3 منٹ ہوئے تھے, وہ تھا آلو بخارے کا. اور اشفاق بہت ہنس رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے جی آلو میں ایسی کیا خصوصیات ہوتی ہیں, انہوں نے بخارا نہیں پڑھا تھا, تو اب ہم اسے پورا پڑھ رہے ہیں. آلو بخارا جسے پلم کہتے ہیں,
انگریزی میں. اس کے فائدے کیا ہیں؟ کھانے میں تو بہت مزیدار ہے. آلو بخارے کو بریانی میں ڈالیں تو ٹیسٹ آ جاتا ہے, چٹنی بنائیں تو اس کے ساتھ آپ سموسا کھائیں, کیا کیا نہیں, کباب کھائیں تو بڑا مزہ آتا ہے. اور اس کے فوائد بھی بہت ہیں, تو فوائد کی طرف چلتے ہیں پھر اشفاق. بالکل جی, فوائد کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت, ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم شاہ نذیر, اور ان سے ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں کیا فوائد بتا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آلویز لوکنگ اسمارٹ ماشاء اللہ. آپ کیسے ہیں بھائی ایک سیکنڈ کیمرہ یہیں پہ رکھیے گا, ایک سیکنڈ یہیں رکھیے گا. آلو بخارے کے بہت سے فوائد ہیں, اور فوائد سب سے اچھے یہ ہوتے ہیں جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں. ہیں تو صحیح والے نا, ہاں صحیح والے, یہ دو میں لے جاتا ہوں. جب تک بات ہوتی گفتگو ہوتی میں مستفید ہوں گا اس سے. چلیں جی اب کنٹینیو کریں. جی دیکھیں, آلو بخارے کے بہت سارے بینیفٹ ہیں. اینٹی کینسر بھی ہے یہ, اور یہ لیور کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. یہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے بہت بہتر ہے. یہ اس میں تقریباً 46 کیلوریز ہوتی ہیں, وہ بھی 100 گرام آلو بخارا. خشک میں یا تر میں؟ فریش ہوتا ہے. فریش میں جو 100 گرام آلو بخارا ہوتا ہے اس میں 46 کیلوریز ہوتی ہیں. یہ ویٹ کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ صرف کڈنی کے پیشنٹس جو ہیں وہ احتیاط سے استعمال کریں, باقی سب لوگ اسے استعمال کریں. کڈنی کے پیشنٹ کیوں احتیاط سے کریں؟ کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہاں کڈنی اسٹون بننے کے چانسز بن جاتے ہیں. تو اس لیے اس کا چھلکا اتار کے کھایا کریں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس کے اندر جو منرلز ہیں, منرلز اس کے بے تحاشا ہیں اس کے اندر. اس میں B1 بھی ہے, B2 بھی ہے, B6 بھی ہے, اور B12 بھی پایا جاتا ہے اس میں. اور اس میں فاسفیٹ بھی ہے, اس میں میگنیزیم بھی ہے, اس میں آئرن بھی ہے. جو آئرن کی کمی کے پیشنٹس ہیں, جن کو خون کی کمی ہے, وہ 2 دانے آلو بخارا صبح نہار میں روزانہ کھایا کریں. تو آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا آپ کا خون بننا شروع ہو جائے. تو بیسٹ فارم کیا انٹیک کی, لائک ایسے آلو بخارا کھائیں یا جیسے ہم بریانی میں ڈال دیتے ہیں یا چٹنی بنا لیتے ہیں؟ دیکھیں جو نہیں, اس کا آلو بخارا فریش آپ لیں, وہ 2 دانے سے لے کے 4 دانے تک آپ کھا سکتے ہیں ایک وقت میں. اور اس طریقے سے آپ اس کو روٹین میں رکھ لیں آپ. لیکن جو میں نے جس طرح کہا نا کڈنی کے پیشنٹس ہیں, تو کڈنی کے پیشنٹ ہفتے میں صرف 2 بار کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہ کھائیں. اور باقی جو منرلز کا خزانہ, اس میں وٹامن کے بھی ہے جو آپ کی ہڈیوں کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے, جو بونز کو مضبوط کرتی ہے. میگنیشیم ہے جو طاقت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے آپ کے. تو اس لیے اس میں تقریباً منرلز کا ایک ترتیب دی ہوئی ہے. اسکن کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم اچھا کچھ اس میں تھوڑے سافٹ بھی ہوتے ہیں, یہ تھوڑے سے ڈرائی زیادہ ہیں, لیکن کچھ تھوڑے سے درمیانی کیفیت والے بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ تر بھی آتے ہیں, خشک بھی آتے ہیں. یہ بریانی میں ڈالنے والے ہوتے ہیں. یہ ہم پانی میں ڈبو دیتے ہیں نا, جی پانی میں بھگو کے اس کا پانی پینا ہے آپ نے. ان لوگوں کے لیے جن کو لو بی پی رہتی ہے, یا جو نڈھال ہو جاتے ہیں, کمزوری بہت زیادہ فیل کرتے ہیں, سستی کاہلی رہتی ہے, اور بھوک نہیں لگتی ہے. اگر بھوک نہیں لگ رہی ہے, اور یہ خاص طور پہ پریگننٹ خواتین کے ساتھ بہت ہوتا ہے, نوزیا فیل ہوتا ہے ان کو, تو ان کو بھی دے سکتے ہیں. آپ نے لینا ہے 4 دانے آلو بخارا, ایسے گن کے 4 دانے لے کے 1 گلاس پانی میں ڈالیں, اور 1 چائے والی چمچ سونف اسی پانی میں ڈال دیں, اور اسے کم سے کم 1 سے 2 گھنٹے کے لیے ڈپ کر دیں. پھر اس کے بعد اسے چمچ کے ساتھ شیک کریں اور چھان کے اس کا پانی پی لیں. آپ دیکھیے گا ایک تو بھوک بہتر ہو جائے گی, نڈھال پن دور ہو جائے گا, کمزوری فیل ہو رہی ہے, نوزیا فیل ہو رہا ہے, یہ سب دور ہونا شروع ہو جائے گا, اور آپ کھائیں گے بھی اچھا. ورنہ بعض لوگوں کی بھوک جو ہے وہ خطہ اس گرمی کے موسم میں نہیں کھایا جاتا. اچھا وہ جو املی آلو بخارے والا شربت جو ہوتا ہے اس کے بھی فوائد کچھ ہوتے ہیں؟ بالکل وہی, اس میں باقی ایک سونف ہٹا کے آپ املی ڈال دیجئے, اور تھوڑا سا وہ چینی میں نہیں ڈال دیتے ہیں جس سے وہ بنا کے دیتے ہیں. چینی نہ ڈالیں, چینی نہیں ڈالتے, شکر ڈال دیتے ہیں لوگ. تو یہی ہوتا ہے. تو یہ ایک پیور آپ کے گھر میں بنے گا. یہ آپ اسے استعمال کیجئے, آپ دیکھیے گا آپ کی بھوک بھی بہتر ہوگی اور نڈھال پن بھی دور ہوگا. بعض لوگوں کو ہاتھ پاؤں میں جلن محسوس ہوتی ہے, یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے. اور یہ دوسرا, یہ بلڈ پریشر کو مینٹین رکھتا ہے. یہ اچھا بلڈ پریشر کو روزانہ 4 سے 5 دانے کھائیں, 4 سے 5 دانے. اور اگر سیزن نہ ہو تو پھر یہ بھگو کے کھائیں. دیکھیں آتا تو محدود سیزن میں ہے یہ فریش, اس کا 2 مہینہ ملتا ہے. باقی خشک آپ کو سال 12 مہینے مل جاتا ہے. ڈرائی فروٹ والوں سے بھی مل جاتا ہے, پنساریوں سے بھی مل جاتا ہے, پرچون کی شاپ سے بھی مل جاتا ہے. فریش اور جو خشک ہے اس میں فوائد میں کچھ کمی ہو جاتی ہے؟ سیم ہے, بالکل سیم. لیکن اس کا جو کھٹا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گلابی مائل ہوتا ہے, اور جو میٹھا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بلیکش ہوتا ہے. اچھا ویسے 2 طرح کے آتے ہیں نا, ایک آلوچا ہوتا ہے اور ایک آلو بخارا ہوتا ہے. ایک ہی چیز ہوتی ہے. ایک ہی چیز ہوتی ہے, ایک تھوڑا سا جوسی ہوتا ہے, دوسرا تھوڑا سا نہیں, ایک ہی چیز ہوتی ہے. ایک پکا ہوا ہوتا ہے, ایک کچا ہوتا ہے. کچا جو ہوگا تھوڑا سا پنکش ہوگا اور ریڈش ہوگا, اور جو ڈارک جیسے براؤن ٹائپ کا ہوگا یا ڈارک میرون ٹائپ کا ہوگا, تھوڑا سا نرم ہوگا, وہ میٹھا ہوگا. اچھا یہ ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم آپ نے دونوں لے کے آنے ہیں. میں انشاءاللہ لے کر آؤں گا, ضرور لے کر آؤں گا, بہت اچھا لگے گا.
اور کوشش کیجئے آلو بخارے کو اس سیزن میں ضرور استعمال کیجئے. آپ کی اسکن کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہے, یہ آنکھوں کے لیے بھی بہتر ہے, دماغ کے لیے بھی بہتر ہے, میدے کے لیے بھی بہتر ہے, کانسٹیپیشن کے لیے بھی بہتر ہے. کیا بات ہے, اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. کیا بینیفٹس ہیں, اور سوچیں قدرت نے انہی چیزوں میں علاج رکھا ہوا ہے. ہم لوگ ٹیبلٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آپ نے نوزیا کی بات کی, لوگ پتہ نہیں کون کون سی ٹیبلٹس کھا رہے ہوتے ہیں, یہ اتنا آسان سا نسخہ یہ جرکان کے اثرات کو بھی ختم کرتی ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ حکیم شاہ نذیر صاحب. مختصر مدت میں آپ نے بہت زبردست گفتگو کی. یہ 2 گھنٹے رکھ کے پھر آپ کو ہی ہم پلائیں گے انشاءاللہ. تجربہ کریں گے آپ نہیں. چلیں, وقت ہو گیا جی اجازت لینے کا. آپ سے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.